Assalamu alaikum to all the aspirants who are live with us right now. This free seminar has been conducted by our batchmates regarding CSS and PMS, in which we will be trying to entertain all your questions. ज़्यादातर जो हमारे पास एस्पायरेंट्स अपीयर होते हैं उनके पास जो सबसे बड़ा मसला होता है वो यही होता है कि वो जो है वो कंफ्यूज्ड होते हैं और उनको राइट ट्रैक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. नॉर्मली जब किसी किस्म के सेमिनार कंडक्ट होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक ही ऑफिसर होते हैं जो कि हर एक किस्म के क्वेश्चंस को एंटरटेन करते हैं. वी बैचमेट्स डिसाइडेड कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ क्लियर concept to the people, we should appear in a live session in front of the aspirants in the form of a group. तो आज हमारे पास जो कैंडिडेट्स मौजूद हैं या जो हमारे पास पीएमएस ऑफिसर्स हैं, सबसे पहले मैं उनका तारुफ करना चाहूँगा. सबसे पहले मेरा नाम जो है वो नसीर अब्बास है एंड मेरी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि मैं इंग्लिश में अपने पीएचडी को परसीव कर रहा हूँ. स्टार्टिंग फ्रॉम माई राइट, मिस्टर फवाद दाउजे, ही हैज़ डन हिज MBBS फ्रॉम कोहार्ट मेडिकल कॉलेज. By profession, he is a doctor, and currently he is serving as Assistant Commissioner under training. The second officer sitting with us is Mr. Shehbaz Khan. He has got his BS in Geology from University of Peshawar, and before this he was working in some projects related to UN. The third officer sitting with us is Madam Samira. She has done her Masters in Chemistry, and she has also recently completed her MPhil. Before joining this service, she was serving as a lecturer at Edwards College, Peshawar. The person next sitting with me is Mr. Shayan Ali Khan. He is a CCA chartered accountant, certified chartered accountant. And the last officer who is sitting with us is Dr. Yasser Ali Shah. He has completed his MBBS from Khyber Medical College. So you can see that we have got officers from diverse field. چونکہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ ویرائٹی آف اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں جن میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے پاس PMS اور CSS کے بیسکس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگ کو CSS اور PMS کے بارے میں بیسک انفارمیشن دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہم ایڈوانس لیول پر جائیں گے اور اسپائرنٹس کے ہمارے پاس جتنے بھی کویشچنز ہیں ہم اس کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ملک میں 2 ایگزامز لیے جاتے ہیں, ایک CSS ہوتا ہے اور دوسرا PMS ہوتا ہے. CSS کو سینٹرل سپیریئر سروسز کہا جاتا ہے جبکہ PMS کو پروونشل مینجمنٹ سروسز کہا جاتا ہے. CSS is conducted by Federal Public Service Commission while PMS is conducted by Provincial Management Service Commission. ہمارے پاس جو CSS کا ایگزام ہوتا ہے یہ ریگولر بیسس پہ ہوتا ہے. ریگولر بیسس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال اکتوبر کے مہینے میں ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے اور پھر فیبروری کے منتھ میں جو ہے وہ نیکسٹ ایئر پہ اس کا ایگزام کنڈکٹ کیا جاتا ہے. اور جہاں تک ہمارے پاس PMS کا تعلق ہے تو PMS کا ایگزامینیشن ہر سال نہیں ہوتا بلکہ یہ اکثر اوقات 2, 3, 4 سال بعد کنڈکٹ ہوتا ہے. اور اس کا جو ہمارے پاس ایڈورٹیزمنٹ کا ڈیٹ ہوتا ہے یا جو ہمارے پاس پیپر کے ڈیٹ ہوتے ہیں یہ کنفرم نہیں ہوتے ہیں اور اس کے درمیان گیپ آتا ہے. ہر وہ بندہ جس نے BA کی کوالیفیکیشن حاصل کی یعنی 14 ایئرس کی کوالیفیکیشن حاصل کی ہے اور اس کی عمر جو ہے وہ منیمم 21 ہے اور میکسیمم 30 ہے, وہ اس کے لیے اپیئر ہو سکتے ہیں. ڈیئر ویورز, یاد رکھیں کہ ہمارے پاس CSS کے 3 اٹیمپٹس ہوتے ہیں اینڈ سیم از دا کیس آف PMS. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر ایک بندہ صرف اور صرف PMS کے 3 چانسز دے سکتا ہے اور اس طرح CSS کے 3 چانسز دے سکتا ہے. اس میں سے
آپ کے پاس جو ہے وہ PMS کا CSS کے اٹیمپٹ کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے, تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل 6 اٹیمپٹس ہوتے ہیں. ہمارے پاس اس میں 12 پیپرز ہوتے ہیں. اس 12 پیپرز میں سے 6 ہمارے پاس کمپلسری ہوتے ہیں اور 6 ہمارے پاس آپشنل ہوتے ہیں. کمپلسری کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیپر ہر ایک بندے نے اس میں اپیئر ہونا ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے انگلش ایسے, دوسرا ہمارے پاس ہے انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن, تیسرا پیپر ہمارے پاس ہوتا ہے اسلامیات, چوتھا ہمارے پاس پیپر ہوتا ہے ایوری ڈے سائنس, ففتھ ہمارے پاس ہوتا ہے کرنٹ افیئرس, اور 6 جو ہمارے پاس پیپر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے پاکستان افیئرس. اب ہر ایک اسپائرنٹ یا ہر ایک کینڈیڈیٹ جو کہ اس ایگزامینیشن میں اپیئر ہو رہا ہے وہ ان 6 پیپر میں ایگزامینیشن دے گا. باقی ہمارے پاس گروپس ہوتے ہیں, اور اگر آپ CSS کے لیے اپیئر ہو رہے ہیں تو ہر ایک گروپ میں سے آپ ایک سبجیکٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ PMS کے لیے اپیئر ہو رہے ہیں تو آپ ہر ایک گروپ میں سے 2 سبجیکٹس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو 6 آپ کے پاس کمپلسری ہوتے ہیں اور 6 آپ کے پاس آپشنل ہوتے ہیں. ٹوٹل ہمارے پاس 1200 پیپرز ہوتے ہیں. رول ہمارے پاس یہ کہ ہر ایک پیپر میں جو آپ کے پاس کمپلسری ہے منیمم آپ نے اس میں 40 مارکس لینے ہوتے ہیں, اور جو ہمارے پاس آپشنل ہوتے ہیں آپ نے منیمم اس میں 33 مارکس کو لینا ہوتا ہے. اسی طرح ایک بندے نے اگر سارے پیپر پاس کر لیے ہیں تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایگریگیٹ حاصل کریں گے, یعنی 1200 نمبر میں سے وہ 600 نمبرز کو ضرور ایکوائر کریں گے. اگر کسی بندے نے سارے پیپرز پاس کیے ہیں لیکن اس کے 600 سے اسکور کم آ رہا ہے تو تب بھی وہ فیلڈ کنسیڈر ہوگا. اب جو بندے ریٹن ایگزام کو کوالیفائی کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کینڈیڈیٹس انٹرویو کے لیے اپیئر ہوتے ہیں. انٹرویو کے 300 مارکس ہوتے ہیں, اور اس میں ہمارے پاس 300 مارکس ہوتے ہیں, اور اس میں جو ہمارے پاس پاسنگ مارکس ہوتے ہیں وہ 120 ہوتے ہیں. تو یہ ریٹن ٹیسٹ اور انٹرویو کے جو مارکس ہوتے ہیں اس کو کمبائن کر کے فائنل میرٹ لسٹ بنایا جاتا ہے, اور جو ہمارے پاس سیٹ ہوتے ہیں وہ بندے اس ایگزام میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں. اور جو بندہ ان سارے پروسیس کو کوالیفائی کرنے کے بعد بھی وہ جو ریکوائرڈ سیٹس ہوتے ہیں اور اس میں وہ پوزیشن نہیں ملتی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کی ایلوکیشن نہیں ہوئی. تو یہ تھوڑا سا آپ لوگ کے پاس جو ہے وہ CSS PMS کے ریلیٹڈ پریلیمنریز تھے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. نو آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ میڈم سمیرہ ٹو شیئر ہر ویوز ود یو پیپل. میڈم پلیز. تھینک یو سو مچ سر. السلام علیکم. اور سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرنا چاہتی ہوں اس پلیٹ فارم پہ. آپ لوگ جتنے بھی ایسپیرنٹس ہیں سب کے لیے ہمارا یہی میسج ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں نے بہت اچھا جو ہے فیلڈ اس کو چوز کیا ہے, اور یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جہاں پہ آپ اپنے ڈریمز کو بھی پورا کر سکتے ہیں. آپ فیوچر ایک اچھا پاکستان کے لیے ایک سرونگ کر سکتے ہیں, ایک اچھا فیوچر آپ بنا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میرے کلیگ نے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا انہوں نے آپ کو بریف انٹروڈکشن دی کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے سبجیکٹ سلیکشن کرنی ہے, آپ لوگوں نے جو ہے ایلوکیشن کس بیس پہ ہوگی, کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. ایز یو آل نو کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس لاسٹ جو ڈیٹ ہے ایڈمیشن کی دیٹ از 6 جنوری. 6 جنوری جو ہے آپ لوگوں نے اپنی آن لائن فارمز جمع کرنی ہے. اس کے بعد اپریل اور مارچ میں آپ لوگ کا جو ہے اسکریننگ ٹیسٹ ایکسپیکٹڈ ہے. اسکریننگ ٹیسٹ جو ہے وہ کس بیس پہ ہوگا, اس کے لیے کون سی بکس آپ کو جو ہے وہ ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں جس میں آپ کا اسکور اچھا ہو سکے. پریویسلی جو اسکریننگ ٹیسٹ ہوا تھا وہ فرسٹ ٹیسٹ تھا PMS کا, اس سے پہلے کبھی PMS میں اسکریننگ ٹیسٹ نہیں ہوا. تو جو ہمارے ایکسپیرینس ہے اسکریننگ ٹیسٹ کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ وہی شیئر کرتے ہیں کہ فرسٹ آف آل 60% جو تھا وہ کوالیفیکیشن اسکور تھا اسکریننگ کا, لیکن لیٹر آن پبلک سروس کمیشن والوں نے اسکور کو ڈکریز کر کے 20% کر دیا. سو اٹ ڈپینڈ اپان دا نمبر آف کینڈیڈیٹس کہ کتنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کوالیفائی کر سکتے ہیں اسکریننگ ٹیسٹ کو, اور اس کے بیس پہ کتنے کینڈیڈیٹس کو وہ الاؤ کرتے ہیں ایگزام کے لیے. تو آپ اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر رکھیں. ہو سکتا ہے کہ اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے میکزیمم جو پاسنگ پرسنٹیج وہ رکھ دیں, وہ 60% بھی رکھ سکتے ہیں اور منیمم 20% بھی رکھ سکتے ہیں. سو اٹ ڈپینڈ اپان دا سچویشن کہ کیا رزلٹ آتا ہے اسکریننگ میں. سو اسکریننگ ٹیسٹ آپ لوگوں نے پہلے کوالیفائی کرنا ہوگا. اسکریننگ ٹیسٹ کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے ریٹن ایگزام دینا ہوگا جس میں 12 پیپرز ہوں گے, اور سب سے جو کرٹیکل بات ہوتی ہے اس میں وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے کمپلسری کے جو پیپرز ہیں وہ 2 پیپرز دینے ہیں پر ڈے. لائک ایک پیپر آپ مارننگ میں دیں گے, ایک آپ آفٹرنون میں دیں گے. تو ایک ہی دن میں 2 پیپرز اٹیمپٹ کرنا یہ ایک کینڈیڈیٹ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے,
کیونکہ جو کنڈیشنز ہیں پیپر کے لیے، مطلب آپ لوگ مارننگ میں آتے ہیں 9 بجے آپ پیپر دیتے ہیں، 12 بجے آپ فری ہو جاتے ہیں، یو ہیو اونلی 2 آورس کہ آپ نے اس میں دوسرے پیپر کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کتنے زیادہ مینٹلی ریلیکسڈ ہیں. جتنا آپ پہ اسٹریس کم ہوگا، جتنے آپ ریلیکس ہوں گے، اتنا ہی آپ ایگزام جو ہے وہ اسموتھلی دے سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اپنے اوپر پریشر ڈیولپ کریں گے اور آپ ٹینشن میں ہوں گے تو آپ کبھی بھی ایگزام کو کلیئر نہیں کر سکتے. آپ اپنے لیے اور بھی راستے رکھیں، لیکن آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں تاکہ آپ ایزیلی جو ہے یہ ایگزام کوالیفائی کر سکیں. تو آپ کا مینٹلی ریلیکس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے 12 پیپرز آپ دیں گے. آپ کے پھر کمپلسری کے ساتھ ساتھ آپشنل پیپرز بھی ہوں گے. آپشنل پیپرز میں ہمارے سارے کولیگز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے فیلوز بیٹھے ہوئے ہیں. ہر ایک آپ کو اپنی اپنی جو ہے وہ رائے بتائے گا کہ آپ کو کن کن آپشنلز کی طرف جانا چاہیے، کون سے اچھے ہیں، کون سے اسکورنگ سبجیکٹس ہیں، کون سے جو ہیں آپ کے ٹارگیٹڈ ہو سکتے ہیں. سو ہم آپ کو اپنی ایکسپیرینس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. چونکہ آپ کو نصیر عباس صاحب نے بتایا کہ میری کوالیفیکیشن جو تھی وہ کیمسٹری ہے، میں نے ایم فل کیا ہے کیمسٹری میں. تو اکثر ہمارے پاس یہ کویشچن زیادہ تر آتے ہیں، ہم سے یہی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی ہی اسپیشلائزیشن والے سبجیکٹ کو آپٹ کریں یا نہ کریں. تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی، اٹ ڈپینڈ اپان یور کیپیبلٹیز. آپ کے کمانڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کمانڈ اس کنسرن سبجیکٹ پہ کتنا ہے. آپ کا کمانڈ اگر زیادہ ہے آپ اس کو اچھے سے کر سکتے ہیں. آپ کی ایکسپرٹیز اگر اس پہ زیادہ ہیں تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی یو شوڈ گو فار یور سبجیکٹ جو آپ کی اسپیشلٹی ہے یا جس میں آپ کی اسپیشلائزیشن ہے. ہاں اگر آپ کا کمانڈ اتنا نہیں ہے، اب ایک بندے نے 5-6 سال پہلے جو ہے وہ ماسٹرز کیا ہے یا بی ایس کیا ہے اور وہ اپنے سبجیکٹس پہ اتنا اس کا کمانڈ نہیں ہے یا وہ اس کو آلموسٹ بھول چکا ہے، تو وہ کبھی بھی اس چیز کو آپٹ نہ کرے. کیونکہ جو کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بایو ہے، یہ سبجیکٹس ماسٹرز یا ایڈوانس لیول پہ آتے ہیں تو پھر اس میں بہت کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو آپ اکارڈنگلی جو ہے اس کو آپٹ کریں. سیکنڈلی جو ٹیچرز ہیں جو آلریڈی ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں پڑھا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ بک کے ساتھ ٹچ رہ سکتے ہیں، آپ کافی جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں، تو آپ کو نالج کافی زیادہ ہوتی ہے اپنے سبجیکٹ کے اوپر. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ لوگوں کو لینا چاہیے اپنی فیلڈ، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ کا ایکسپیرینس کافی زیادہ ہے. سو آئی وڈ لائک ٹو کمنڈ ڈاکٹر یاسر کے ساتھ جو ہے میں اپنی اسپیچ کو آگے بڑھانا چاہوں گی. ان سے میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ ان کو اپنی ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. ڈاکٹر یاسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو میڈم. جس طرح میڈم نے آپ سے بات کی سبجیکٹ سلیکشن کے بارے میں، تو آپ اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ سے سبجیکٹ سلیکشن کے بارے میں بات کی جائے. تو سبجیکٹ سلیکشن کے بارے میں جس طرح میڈم نے بات کی کہ وہی سبجیکٹ آپ کو لینا چاہیے جس پہ آپ کو کمانڈ ہو، لیکن 2-3 باتیں اس کو آپ اگر ذہن میں رکھیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس سے. پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، اگر آپشنل آپ نے 6 سبجیکٹس آر کمپلسری، اس میں تو کوئی چوائس نہیں ہے، آپ نے وہی کرنے. لیکن 6 جو سبجیکٹس آپ نے سلیکٹ کرنے 600 نمبر کے، اس کے لیے آپ کو 2-3 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ کا پیٹ سبجیکٹ ہے، آپ نے اس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، آپ نے اس میں بی ایس کیا ہوا ہے. اگر کیا ہو تو ٹھیک ہے، آپ لے لیں، نو بڈی کین بیٹ یو ان دیٹ. اگر اس میں آپ نے ماسٹرز نہیں کیا ہوا تو دوسری بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ آپ ڈو یو ہیو اے لائکنگ فار دیٹ سبجیکٹ. اگر آپ کو وہ سبجیکٹ اچھا لگتا ہے تو پھر آپ لے لیں، آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے میں. اگر یہ بات بھی نہیں ہے تو ایک اور بات آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو وہ سبجیکٹ اچھا بھی نہیں لگتا، انٹرسٹنگ بھی نہیں لگتا، تو آپ اس طرح کریں، پاسٹ پیپرز دیکھ لیں،
اس کا سلیبس دیکھ لیں. اگر وہ سبجیکٹ آپ کو ٹیکنیکل لگتا ہو تو پھر بھی چھوڑ دیں. ٹیکنیکل کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی, کیونکہ اکثر اوقات پیپر ٹیکنیکل آ جاتا ہے, پھر بہت مشکل ہوتی ہے کہ پیپر اٹیمپٹ کیسے کیا جائے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ پیپر ٹارگٹ ہو گیا ہے, لیکن اصل میں وہ اسٹوڈنٹس کویشچن پک نہیں کر پاتے. اگر وہ سبجیکٹ ٹیکنیکل نہ ہو تو پھر دیکھ لیں کہ وہ سبجیکٹ جنرل ہو تو پھر بھی رکھ لیں وہ سبجیکٹ, کیونکہ ایزی سبجیکٹ وہ 5-6 دن تو آپ سے لے لے گا, لیکن انشاءاللہ آپ سکور کر لیں گے اس میں. تو یہ باتیں اگر آپ کی ذہن میں ہو تو انشاءاللہ آپ کو سبجیکٹ سلیکشن میں کوئی مسئلہ نہ ہوگا. ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ فزکس کیمسٹری میتھس وہی لوگ آپٹ کریں جنہوں نے اس میں بی ایس یا ماسٹرز کیا ہو. اگر اس میں آپ کی اسپیشلٹی نہیں ہے تو پھر آپ اس میں سکور نہیں کر سکیں گے. اگر سبجیکٹ سلیکشن آپ اس سٹیج پہ آپ پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو کوئی آپ کے لیے سبجیکٹ سلیکٹ نہیں کرے گا, یو ہیو ٹو سلیکٹ یور سبجیکٹس. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ میرے لیے سبجیکٹ سلیکٹ کر لے تو میں کبھی کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ایگریکلچر لے لیں یا فارسٹری لے لیں, کیونکہ کل کو اگر وہ سبجیکٹ ٹارگٹ ہو جاتا ہے تو پھر لوگ کہیں گے کہ مجھے غلط گائیڈ کیا گیا ہے. اس لیے آپ خود ہی آپ نے بیچلرز کیا ہو, آپ نے ماسٹرز کیا ہو, تو آپ اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ اپنے لیے خود اپنے سبجیکٹ سلیکٹ کر لیں. اس کے لیے آپ ذرا پاسٹ پیپرز دیکھ لیں اور سلیبس دیکھ لیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو سبجیکٹ سلیکشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور ابھی نصیر بھائی, اچھا ایک دوسرا, ابھی تو میرے خیال میں کوئی کویشچن اس کے بارے میں نہیں ہوا, لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹارگٹ سبجیکٹ یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ کوئی سبجیکٹ ٹارگٹ نہ ہو جائے. تو یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے. ٹارگٹ سبجیکٹ لوگ کہتے ہیں اٹس اے متھ, لیکن یہ متھ نہیں ہے, حقیقت ہے. اس میں کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ٹارگٹ ہو جاتا ہے. یہ آپ کے لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی تو اب 6 سبجیکٹ آپ نے لیے ہیں تو اس طرح تو نہیں ہوگا کہ آپ ساروں میں 80% مارکس لے لیں, اس طرح تو نہیں ہوگا. کوئی سبجیکٹ تو ٹارگٹ ہوگا. تو میری رائے میں اس سبجیکٹ سے دور رہیں جس کو سب سے زیادہ لوگوں نے لیا ہو. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے, کیونکہ جرنلزم آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, جرنلزم کو 2016 میں بہت سے لوگوں نے لیا ہوا تھا, سب کے 80+ مارکس آئے تھے. اس کے بعد 2018-19 ہمارے والے اٹیمپٹ میں بھی سب لوگوں نے جرنلزم آپٹ کیا تھا, پھر بھی مارکس. لیکن پھر بھی یہ بات ذہن میں یاد رکھیں کہ ایسا سبجیکٹ اس سے ذرا دور رہیں جس کو بہت سے لوگوں نے آپٹ کیا ہو. اور دوسری بات, لوگ کہتے ہیں کہ سبجیکٹ ٹارگٹ ہو گیا ہے. اکثر اوقات سبجیکٹ ٹارگٹ نہیں ہوتا, آپ کویشچن کو پک نہیں کر پاتے. کویشچن کو اگر آپ پک کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جیسا بھی اگر آپ ٹیکنیکل پیپر ہے, آپ نے اکثر لوگ جرنلزم کو لیتے ہیں تو جرنلزم میں کوئی ٹیکنیکل پیپر آ گیا تو جن لوگوں نے لیا اور انہوں نے ان کی ٹیکنیکلٹیز سمجھی نہ ہو تو پھر ان کو بہت مسئلہ ہوگا. پھر لوگ کہتے ہیں ٹارگٹ ہو گیا, لیکن وہ اصل میں کویشچن پک نہیں کر پاتے. تو یہ 2-3 چیزیں آپ اگر ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ ٹارگٹ اور یہ انشاءاللہ پیپر کوئی ٹارگٹ نہیں ہوگا. آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ مزید اس پہ بات کریں گے پھر. صحیح ہے. اس کے بعد I would like to ask Shayan to comment on this thing. Assalamu alaikum everyone. This is Shayan Ali, and first of all I'd like to say that those of who you are facing any sort of problem in connectivity, there's an alternative channel on YouTube as well, so switch over to that for the sake of voice clarity. Welcome back viewers, good to all you have back, good to back all of you. Well, we had unfortunately we had some power breakdown issues, so first of all apologies for that. I am Shayan Ali, and today I would be sharing you some of the views that I have had so far in my CSS and PMS journey. So پہلے تو میں جو میرے respected کولیگس نے جو باتیں کی ہیں, فرسٹ آف آل میں ان کو ڈیفینیٹلی انڈورس کروں گا. دا وائز ورڈس دے ہیو سیڈ, آئی ڈیفینیٹلی سیکنڈ دیم. کہ جو آپ سبجیکٹ سلیکشن کی طرف جاتے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ نے اپنی میجرس کو دیکھنا ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے.
اس کے بعد آپ نے اپنے ایپٹیٹیوڈ کو دیکھنا ہے. آئی گیس اس پہ کافی حد تک بات ہو چکی ہے. فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دس از اے ویری لانگ اینڈ کمبرسم جرنی. فرسٹ آف آل when you are coming in this arena, you are entering into this arena, there is no shortcut here. آپ کو سب سے پہلے دن اپنے آپ سے آنیسٹ ہونا پڑے گا. انشاءاللہ when you will ace through this screening, اس کے بعد آپ کے ریٹن ایگزامینیشنز ہوں گے. ریٹن ایگزامینیشنز کے بعد آپ کا جب ریٹن کا رزلٹ آئے گا اس کی بیسس کے اوپر آپ لوگوں کے سائیکلوجیکل انٹرویوز ہوں گے, آپ کی سائیکلوجیکل بیسس پہ گروپ ڈسکشنز ہوں گی, اور ایونچولی آپ لوگوں کے پینل انٹرویو ہوں گے. It takes almost 2.5 to almost 3 years in this complete journey. So make this sure that if you are opting for this journey, you are taking this decision after giving it a very much thought. Having said that, میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آج سے آپ کا سفر شروع ہونے والا ہے. یہاں پہ آپ کی اسکریننگ کے بعد جہاں سے آپ ابھی جو شروع کریں گے اپنا یہ سفر, یو آل آر ایکول. جو آپ کی پاسٹ میں جو ایکسپیرینس تھا وہ آپ کا یہاں پہ کاؤنٹ ہوگا, بٹ دس از دا ڈے دیٹ یو میک ریزولوشن ٹو یور سیلف اینڈ یو اسٹارٹ یور جرنی. آپ کس طرح پڑھتے ہیں, آپ اپنے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں, آپ اپنے کاز کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں, دس از گوئنگ ٹو کیپیٹلائز ان دی اینڈ. This is what I have experienced, and this is what I have experienced with all of my batchmates and colleagues who have been through this. Have a leap of faith, hard work کریں آپ, اللہ پہ یقین رکھیں, and inshallah you will be rewarded. اب میں مائک ہینڈ اوور کرنا چاہوں گا اپنے نیکسٹ پینل ممبر کو, مسٹر شہباز. Thank you, Shayan Ali. Am I audible? آواز ٹھیک جا رہی ہے؟ اچھا. السلام علیکم ایوری ون. میں ان سارے اپنے پینل ممبرس کو سیکنڈ کروں گا ان کی اوپینین کو. سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ تر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سی ایس ایس کی جو 12 سبجیکٹس ہیں ہم ان کو ریٹین کس طرح کریں گے. بہت زیادہ اسٹڈی بہت زیادہ ہے اور ہم اس کو ریٹین کس طرح کریں گے. یہ ایک فریکوینٹلی آسکڈ کویشچن ہے مجھ سے. تو دیکھیں, جو اسٹڈی آپ کرتے ہیں آپ اس کو کامن سینس سے ریلیٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ جو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس پہ آپ ذرا سوچا کریں کہ آپ کس سینس میں یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں. اگر آپ میں آپ کو اگر آئی آر کی اگزامپل دوں, ٹھیک ہے, آئی آر اگر آپ ایک تھیوری پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیٹ سے ریئلزم ہوگی, تو ریئلزم کی آپ ڈیفینیشن سے سٹارٹ کریں, پھر آپ اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو دیکھیں کہ یہ کدھر سے ریئلزم سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس میں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس دیکھیں کہ یہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ ایوالو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. پھر کنٹمپریری ایرا میں دیکھیں کہ اس کی اپلیکیشن کہاں پہ ہے, اس کے سکسیس اور فیلئرس کہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح اگر جیوگرافی آپ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, جیوگرافی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ لینڈسکیپس ہیں. تو اگر آپ اسٹارٹ کرتے ہیں ماؤنٹین سے, تو گلیشیئر جب ماؤنٹین کی پیک پہ ہوتا ہے اس کا اسٹرکچر کس طرح ہوتا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ جب نیچے آتا ہے اوشنس تک وہ پہنچتا ہے. تو دیکھیں ایک سیکوینس میں آپ پڑھائی کیا کریں. یہ نہیں ہے کہ ہیپ ہیزرڈلی آپ ایک سبجیکٹ اٹھا رہے ہیں, ایک جگہ سے پڑھ رہے ہیں, دوسرے سبجیکٹ اٹھا رہے ہیں, آپ دوسری جگہ سے پڑھ رہے ہیں. تو اس کو آپ ایک سیکوینس سے پڑھائی آپ کریں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ ریٹین کرنا آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. سیکنڈلی, پڑھائی اسٹارٹ کب کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, جتنا جلدی آپ اسٹارٹ کر سکیں اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا, کیونکہ بعد میں آپ پہ پریشر بلڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آپ نہیں کرنا کہ ابھی اسکریننگ ٹیسٹ ہوگی تو ہم اسکریننگ ٹیسٹ دیں گے, پھر اس کے بعد دیکھیں گے, پڑھیں گے. دس از دا رائٹ ٹائم, ابھی سے آپ اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, بعد میں آپ پہ پریشر اتنا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں مین چیز یہ ہوتی ہے اسٹریس مینجمنٹ. بندہ آپ نے 10 گھنٹے پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے,
آپ پہ وہ اسٹریس اتنا بلڈ ہو جاتا ہے کہ آپ سے وہ ڈلیوری آپ کی پراپر نہیں ہوتی. تو اسٹریس مینجمنٹ کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. ایک تو آپ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں انگیج رہیں, ٹھیک ہے. سیکنڈلی موک ٹیسٹ جتنا زیادہ آپ دے سکتے ہیں, ریٹن ٹیسٹ وہ آپ دیں, اس سے آپ کی پریکٹس ہوگی, وہ ہیزیٹیشن آپ سے ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. پھر ایک کوشچن مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ٹائم کتنا چاہیے, ہم نے کتنے گھنٹے پڑھیں تو ہم اس کو کر سکتے ہیں. دیکھیں بعض چیز ہوتی ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کس طرح کر رہے ہیں. اگر میں اپنی اگزامپل دوں, میرا بیک گراؤنڈ جیولوجی سے ہے, ٹھیک ہے, تو میں جیوگرافی کو بہت ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں. تو اس کو میں اگر تھوڑا ٹائم بھی دوں تو میں زیادہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں. لیکن اس کے کانٹری اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنل لا کو دیکھیں, وہ میرے لیے ایک ایلین سبجیکٹ تھا, ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے زیادہ ٹائم دیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن اس زیادہ ٹائم میں مجھے وہ کم سمجھ آیا کیونکہ وہ میرا بیک گراؤنڈ اس پہ نہیں تھا. تو ٹائم مینجمنٹ آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے یہ کس طرح کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بیسک کوشچنس ہیں. ہمارا یہ سیشن کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ کمنٹ سیکشنز میں کوشچن کر سکتے ہیں کہ جو سبجیکٹ ریلیٹڈ, کمپلسری, آپشنلس دونوں اور ایگزام ریلیٹڈ جو کوشچنز ہیں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں, ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. اب میں فائنل ممبر کو وہ دوں گا کہ وہ کچھ ورڈز کے. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر فواد ہے. میرے کولیگز نے کافی ڈیٹیل میں بات کی CSS پہ, PMS پہ. کچھ پوائنٹس جو ہیں میرے خیال میں جو مس ہو گئے ہیں یا جن پہ بات کرنی چاہیے تھی, وہ تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے CSS اور PMS میں آپشنل سبجیکٹس کا. وہ گروپس تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جو مطلب ہم آتے ہیں ہمارے پاس, ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا کریں, 2-3 ہمارے ایسے سبجیکٹس ہیں جو CSS میں تو یہ ہیں, PMS میں تو یہ ہیں. تو لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ آپ نے ایکسٹرا محنت کرنی ہے. ایٹ لیسٹ 1 یا 2 سے لے کے ایٹ لیسٹ 3 تک بھی آپ ایکسٹرا پڑھیں گے تو اس میں مطلب یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اچھا, دوسری بات, میرے آلموسٹ تمام کولیگز نے کہا کہ اپنے سبجیکٹ جو آپ کا ہو, بیک گراؤنڈ ہو, اس کو آپٹ کریں. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اگر آپ CSS یا PMS کے علاوہ کسی دوسری جاب کے لیے انٹرویو میں کمیشن کے سامنے بیٹھیں, پینل کے سامنے بیٹھیں, فار ایگزامپل کیمسٹری کا بندہ ہے, اس سے بنزین آرگینک یا انآرگینک کیمسٹری کے بارے میں پوچھا جائے اور اس کو نہ پتہ ہو. بایولوجی کا بندہ ہے, اس کو بیسک بایولوجی کا نہیں پتہ ہو. اور یہ الٹیمیٹلی ہو جاتا ہے جب آپ 12 سبجیکٹ 10 سے 12 ایکسٹرا سبجیکٹ پڑھ لیتے ہیں اور اپنا سبجیکٹ آپ نے نہیں کیا ہوتا, تو آٹومیٹیکلی آپ چیزیں بھول جاتے ہیں. اس طرح وہ کمانڈ آپ کے اپنے سبجیکٹ پہ نہیں رہتی. تو اپنا سبجیکٹ جو بھی ہو, لا ہو, بایولوجی ہو, کوئی بھی ہو, اپنا سبجیکٹ میرا یہ خیال ہے کہ وہ لازماً رکھنا چاہیے. کیونکہ آپ کسی دوسری انٹرویو میں بیٹھیں اور آپ سے پوچھا جائے تو آپ کو مطلب آپ کا کمانڈ ہو اپنی سبجیکٹ پہ. دوسری جو ایک بات میرے کولیگز بول رہے تھے اس دوران میں میرے مائنڈ میں آئی ہے, وہ تھی آپ کے اپروچ کی. پیپر اٹیمپٹ کرنے اس پہ ایک آئی تھاٹ آئی شوڈ سم تھنگ سے اباؤٹ ہاؤ ون شوڈ اٹیمپٹ ایسے اور جنرلی آل دا کویشچنز تو اس کا یہ ہے کہ آپ نے ریلیونسی بہت ضروری ہے. اگر کسی ایسے کا پیپر اٹھا کے دیکھیں تو انسٹرکشنز پہ کلیئر کٹ لکھا ہوتا ہے کہ کریڈٹ ول بی گیون ٹو دا ریلیونس, کوہیرنس اینڈ کلیئرٹی. کلیئرٹی بہت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آپ بہت بومباسٹک قسم کی انگلش لکھیں. ایسے یا جنرلی آپ پیپر اٹیمپٹ کریں, آپ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ یہ اگر کوئی 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ یہ پڑھ رہا ہو اس کو بھی سمجھ آنا چاہیے, وہ ایزیلی سمجھ سکے. آپ کے ایکسپریشنس میں اتنی کلیئرٹی ہونی چاہیے, اتنی بیسک زبان میں آپ کہیں. کمیونیکیشن کا یا کسی بھی لینگویج کا پرپز بھی یہی ہوتا ہے کہ جاؤ آپ دوسرے کے اپنا میسج کنوے کر سکیں, اور جتنا ایزیلی جتنا سمپلی آپ کنوے کر سکتے ہیں یہی پرپز ہوتا ہے. آئی تھنک وی شوڈ سر ٹیک the questions and answer them.
اچھا آلموسٹ آل دا ینگ آفیسرز ہیو انٹرٹینڈ یو ون وے اور دا ادر وے. ماشاء اللہ انہوں نے ایسے طریقے سے آپ لوگ کو جو ہے وہ آنسرز دیے ہیں کہ آپ لوگ کے ذہن میں جو کنفیوژن ہے وہ تقریباً سالو ہو چکی ہے. اچھا اس چیز کے ایگزام کے بارے میں یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی قسم کے ایگزامینیشن میں اپیئر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس لانجانس ایک رائٹر ہے, وہ بات کرتے ہیں دو چیزوں کے بارے میں. ایک کو ہم کہتے ہیں میٹر اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں مینر. میٹر کا مطلب ہوتا ہے انفارمیشن. یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے ایگزام میں اپیئر ہو تو آپ کے پاس سفیشینٹ انفارمیشن موجود ہو. ان کیس اگر آپ کے پاس انفارمیشن موجود نہیں ہوتی ہے دین ڈیفینیٹلی یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو پریزنٹ دا آنسر دا وے اٹ شوڈ بی پریزنٹیڈ. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہو اور اس انفارمیشن کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ آپ مینر پہ بھی کام کریں. اور یہاں پر مینر کا مطلب جو ہے وہ لینگویج ہے. آپ جب بھی سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں اپیئر ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ضرور آپ یاد رکھیں کہ وہ آپ کے انگلش کو ضرور چیک کریں گے. جس طرح ڈاکٹر فواد صاحب نے کہا کہ انگلش از ون آف دا پریلیمنری تھنگ ان سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس. آپ کا جو پہلا پیپر ہوتا ہے وہ ایسے کا پیپر ہوتا ہے. لوگ اس میں فیل کیوں ہوتے ہیں؟ وہ ریزن یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے کہ یہ صرف اور صرف ایسے کا پیپر ہے. نہیں بھائی, یہ ایسے کا پیپر نہیں ہے, یہ انگلش ایسے کا پیپر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی ایسے کے پیپر میں اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کے انگلش پہ کمانڈ ضروری ہے. اگر کسی بندے کی انگلش پہ کمانڈ نہیں ہے اس کے بعد چاہے وہ جتنے اچھے طریقے سے بھی اپنے انفارمیشن کو پریزنٹ کرے تو وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ اس میں مارکس حاصل نہیں کر سکیں گے. ہمارے ذہن میں صحیح انگلش کے بارے میں کنسیپٹ کیا ہے؟ وی تھنک دیٹ وربوسٹی مینس کریکٹ انگلش اور اٹ مینس گڈ انگلش. وربوسٹی کا مطلب یہ کہ ہم ڈیفیکلٹ ورڈ یوز کریں, ایسے ورڈز یوز کریں جس کی کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ میں نے اپنے پوائنٹ کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کر لیا ہے. نہیں, جس طرح ڈاکٹر فواد صاحب نے کہا کہ آپ کا وہاں پر جو مین پرپز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کس طرح اپنے آئیڈیا کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کریں گے. اور یاد رکھیں کہ آپ تب ہی اپنے آئیڈیا کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کر سکیں گے جب آپ جو ہے وہ جو آپ کی نیچرل فلو ہے آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. اور نیچرل فلو انسان میں تبھی آتی ہے جب وہ اپنے ہارٹ اور مائنڈ کو جو ہے وہ ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو انگلش پہ کمانڈ حاصل کرنے کے لیے, اپنے انفارمیشن کو امپروو کرنے کے لیے جو سب سے ہمارے پاس امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے اور جو سب سے بیسک ہے جو کہ ہر ایک اسپائرنٹ کو جو ہے وہ ضرور پڑھنا چاہیے, دیٹ از نیوز پیپر. نیوز پیپر آپ کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور کون سا پڑھنا چاہیے, تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ایکسپرٹ ہے وہ مسٹر شاہین علی خان ہے. سو نا آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ شاہین علی خان کہ وہ آپ کو نیوز پیپر ریڈنگ کے بارے میں وہ آپ کے ساتھ اپنے ویوز کو شیئر کریں. شاہین علی خان پلیز. تھینک یو نصیر عباس فار دس اپرچونیٹی. ویل, جیسا کہ نصیر سر نے کہا کہ نیوز پیپر از آف پیراماؤنٹ امپورٹینس ایز فار ایز دس جرنی از کنسرنڈ. تو میک اٹ شیور دیٹ فرام دا ویری بگننگ ونس یو آر ڈن ود یور اسکریننگس آپ ہیبٹ بنائیں اپنی کہ یو ہیو ٹو گیو ایٹ لیسٹ 2 to 2.5 hours every day to newspaper reading. In the beginning, you'll have a lot of problems of comprehension. To understand the vocabulary issues, you'll face a lot of problems. لیکن آپ نے اس چیز کو کم اوور کیسے کرنا ہے؟ فار انسٹنس کہ آپ نے ایک آپشنل پڑھا, ایک اوپینین پڑھا, وہاں پہ آپ کو کوئی کمپلیکس ورڈس ملے جو آپ کو بالکل نہیں سمجھ آئے. فرسٹ یو ہیو ٹو ہائی لائٹ دوز ورڈس, یو ہیو ٹو کنسلٹ ڈکشنری, ڈکشنری. آئی یوز مریم ویبسٹر کیونکہ میرے موبائل میں ہوتی تھی, تو دیٹ واز ایزی ٹائم سیونگ جاب فار می. 10-15 ورڈس مجھے روزانہ کی بیسس پہ ملتے تھے. آئی یوز ٹو میک اے رجسٹر آؤٹ آف دیم. ٹھیک ہے, مجھے وہ ریکارڈ میں ملتے تھے. مہینے میں, ہفتے میں آپ نے اس کو دوبارہ ریوائز کرنا ہے. ونس دوز ورڈس بیکم پارٹ آف یور ویکیبلری, نیکسٹ ٹائم جب وہ ورڈ آئیں گے تو آپ کی کمپریہنشن کیپیبلٹیز آہستہ آہستہ بڑھتی جائیں گی. اس کے علاوہ نیوز پیپر کا بینیفٹ آپ کو صرف ایسے میں نہیں ہوتا. دیکھیں, دا پوائنٹ از آپ کی کیپیبلٹیز جب آپ انشاءاللہ ایسے کی اٹیمپٹ تک جائیں گے تو وہاں تک پہنچنی چاہیے کہ آپ کو کسی بھی ٹاپک پہ کوئی بھی کویشچن آ جائے, یو مسٹ رائٹ, یو مسٹ ہیو دا کیپیبلٹی آف رائٹنگ سم تھنگ آن ایوری تھنگ. کوئی بھی ٹاپک آ جائے آپ کو کہیں نہ کہیں اس کی کچھ نہ کچھ انفارمیشن ہونی چاہیے. اینڈ دا بیسٹ وے آف گیٹنگ ٹو دیٹ لیول از ریگولر ریڈنگ آف نیوز پیپر. آئی یوز ٹو کنسلٹ ڈان. کوئی اگر دا نیوز, دا نیشن یا فرنٹیئر پوسٹ بھی پڑھنا چاہے تو اٹس فار بیٹر. لیکن یہ ہے کہ میں سارے کینڈیڈیٹس کو یہ کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ اگر ہو سکے تو وہ
ڈان کو کریں, فالو کریں, کیونکہ اس میں جو اوپینین میکنگ ہے وہ بہت آرٹیکولیٹ مینر میں ہو جاتی ہے آپ کی, کیونکہ آپ کے کریٹیکل انالیسس جو آپ کے ہر پیپر میں ایویلیویٹ ہوتے ہیں, میڈ بھی کرنٹ افیئرس, اور اب تو ٹرینڈ ایسا ہے کہ ہر پیپر میں ہی آپ کے کریٹیکل انالیسس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ ایگزامنر یہ دیکھتا ہے کہ واٹ آر یو پریزنٹنگ ہم آؤٹ آف دا باکس. یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ یور سیلف فرام 600-700 ادر کینڈیڈیٹس who are also attempting the same paper. So that sort of skill you are going to get by reading newspaper on daily basis. اس کے علاوہ نیوز پیپر ریڈنگ آپ کو کرنٹ افیئرس میں بھی ہیلپ کرے گی, آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنس میں بھی ہیلپ کرے گی, آپ کو جو بھی چیز ہے جہاں پہ بھی کنٹمپریری اسپیکٹس کی بات آئے گی, نیوز پیپر ریڈنگ از یور ایسٹ. بلیو یو می, اگر اس کے اندر ایک اوبیچوری بھی ہے, اگر آپ نے وہ بھی پڑھی ہے, تو سم وے اور دی ادر آپ کو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ورڈز ایسے مل جائیں گے کہ آپ یو آر گوئنگ ٹو بینیفٹ فرام دیٹ لیٹر آن. تو آپ نے یو ہیو ٹو اسٹڈی نیوز پیپر ریلیجیسلی 4 to 5 months. انیشیلی آپ کو ونس یو آر ڈن ود دیٹ, تو آپ کو یہ اتنے آپ جو ہے تو اس پہ عبور حاصل کر لیں گے کہ رائٹلی آپ جو ہے تو آدھے گھنٹے کے سارا کا سارا نیوز پیپر اسکین بھی کر لیں گے, آپ کو ہیڈ لائنس بھی ملتی رہیں گی, اور آپ کے پاس کانٹینٹ بھی جمع ہوتا رہے گا. اور دیز تھنگس, ڈو بلیو می, دیز تھنگس گیٹ اسٹک ان یور مائنڈ. آپ وہ کبھی بھی اس کانٹینٹ کے اوپر کوئی بھی ریلیونٹ ٹاپک اگر اس سے ریلیٹڈ اس پہ کوئی ایسے بھی کوئی کویشچن آ گیا ہے, کوئی کرنٹ افیئر کا کوئی کویشچن آ گیا ہے, کوئی کرنٹ افیئر میں کوئی آ گیا ہے اس سے ریلیٹڈ, اس ٹاپک سے ریلیشن, تو یو ول ہیو سو مچ آف دا مٹیریل کہ آپ اس کو جو ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ میں اس ٹائم اسپین میں اس ڈیٹا کو کیسے کا سارا ٹرانسکرائب کر لوں. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, اب میں اپنی جو ہے تو مائک جو ہے تو نصیر سر کو ہینڈ اوور کروں گا کہ وہ آپ کو اپنے جو ہے تو اپنے فردر ایکسپیرینسز سے انلائٹن کریں. اچھا ڈیئر ویورز, آئی ایم گوئنگ ٹو سرو ایز اے میڈیٹر. یہاں پر جو ہے وہ میرے سامنے لیپ ٹاپ ہے, تو چونکہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو کویشچن جس ایکسپرٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا میں مائک اس کو جو ہے ہینڈ اوور کروں گا. سب سے پہلے میں ضیاء الدین, ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے جو ہے وہ یہ کویشچن کیا ہے کہ سر ایک بندہ اگر MBBS کر رہا ہے تو پھر وہ کیسے اپنے آپ کو CSS اور PMS کے لیے تیار کر سکتا ہے. سو ایز وی ہیو گاٹ ڈاکٹر یاسر اوور ہیئر, آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ ڈاکٹر یاسر ٹو گیو دا آنسر آف دس کویشچن. یاسر صاحب پلیز. تھینک یو نصیر. اچھا, کویشچن میڈیکل ریلیٹڈ ہے تو میں ہی آنسر کروں گا. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آئی ڈو ناٹ ہیو اینی گڈ نیوز فار یو, سوری ٹو سے, کیونکہ اپارٹ فرام سائیکالوجی دیر از نو سبجیکٹ وچ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو میڈیسن, سو یو ول ہیو ٹو ٹیک اسٹارٹ فرام دا اسکریچ. ایک بات یہ. دوسری بات یہ, آف کورس EDS میں بھی کچھ سبجیکٹس ہیں جو ٹاپکس ہیں جو میڈیکل سے کور ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اس سے تو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اٹس جسٹ ون سبجیکٹ. اچھا, دوسری بات یہ کہ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ پہلے اپنی ڈگری مکمل کریں, ہاؤس جاب کریں. ونس یو ہیو سیکیورڈ یور کیریئر دین یو کین آپٹ فار آئدر CSS اور PMS. تو کیونکہ اٹس اے بمپی روڈ, لک کا بھی اس میں عمل دخل ہے, تو میں ابھی سجیسٹ نہیں کروں گا آپ کو کہ آپ ابھی سے یہ سوچ رکھیں کہ میں نے یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے. کنسنٹریٹ آن یور اسٹڈیز, اور جب آپ فارغ ہوں تو پھر انشاءاللہ مینٹورز بھی بہت مل جائیں گے, لیکن اسٹڈی پہ ابھی دھیان دیں. ڈگری کمپلیٹ کریں, ہاؤس جاب کریں, سیکیور کریں اپنے کیریئر کو, اس کے بعد انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. CSS مینٹورز بہت ہیں, آپ کو گائیڈ کر دیں گے. نصیر صاحب. اچھا, یہاں پر ہمارے پاس کچھ ویورز ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ سر یہ ایگزام تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہیں, تو ہر وہ چیز جس کے لیے آپ کام نہیں کریں گے, محنت نہیں کریں گے, تو وہ چیز ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, اور جس چیز کے لیے آپ محنت شروع کر دیتے ہیں تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. یہاں پر میرے پاس جتنے بھی آفیسرز بیٹھے ہیں, اگر آپ ان سب کو دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ سب کے سب جو ہے وہ ینگ ہیں. ان میں اور آپ لوگوں میں فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ٹائم کو افیکٹولی یوٹیلائز کیا, انہوں نے ہمیشہ اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے پڑھائی کی,
انہوں نے جو ہے وہ ایکسٹرا جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو منیمائز کیا اور اس کے ذریعے سے آج الحمدللہ وہ اس لیول پہ پہنچے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس جگہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. اچھا نیکسٹ کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں. یہ کویشچن یہ ہے کہ سر کیا جیوگرافی ہمارے پاس اسکورنگ سبجیکٹ ہے اور اس کو آپٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ایکسپرٹ بیٹے ہیں دیٹ از شہباز خان. شہباز خان, آئی ووڈ لائک یو ٹو آنسر دس کویشچن پلیز. اچھا, یہ کوشچن وقار احمد نے پوچھا ہے, ٹھیک ہے, کہ جیوگرافی آپٹ کرنی چاہیے یا نہیں. تو دیکھیے جیوگرافی ایک بہت سیف سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ کس وجہ سے سیف سبجیکٹ ہے؟ کیونکہ اس میں دو رائے نہیں ہے. ایٹماسفیئر کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے تو جو لیئرز ہیں, 4 لیئرز ہیں, آپ اس کے بارے میں بتا دیں. ایروجنل اینڈ ڈیپوزیشنل فیچرز جو گلیشیئر ریور کے ہیں وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے. ٹیکنیکل سوال آ سکتا ہے تھوڑا ٹوسٹڈ, لیکن اس میں دو رائے نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. 2016 میں یہ پیپر ٹارگٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی میرے 120+ مارکس آئے تھے. کیوں؟ اپروچ وہی تھی. لوگ ایسے ڈر جاتے ہیں پیپر سے کہ یہ بہت مشکل پیپر آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جو پیپر ٹیکنیک ہے نا, آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے کہ وہ آپ سے پہلے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے, اور جیوگرافی جو فکس پیٹرن ہے جیوگرافی کا, لائک اس میں آپ نے 50% ویٹیج رائٹنگ کو دینی ہے اور 50% ویٹیج آپ نے ڈائیگرامس کو دینی ہے, ٹھیک ہے. میرا ایک دوست تھا, اس کے تقریباً 85 مارکس آئے تھے اور وہ بہت اپسیٹ تھا کیونکہ اس نے مجھ سے زیادہ پڑھائی کی تھی, ٹھیک ہے. تو اس کا جب پیپر ہم نے وہ انالیسز ہم کر رہے تھے تو میں نے کہا تم نے ڈائیگرامس کتنی بنائی ہیں؟ تو اس نے کہا یار ڈائیگرامس کی جگہ ہی نہیں تھی. تو آپ نے جگہ ہوتی نہیں ہے, آپ نے بنانی ہوتی ہے ڈائیگرامس کی جگہ, ٹھیک ہے نا. تو بکس جو میں نے فالو کی تھی, میں نے ڈی برچ کی بک فالو کی تھی. ہیومن جیوگرافی کی الگ بک ہے اور فزیکل جیوگرافی کی الگ بک ہے. پھر فزیکل جیوگرافی کے لیے میں نے پلومر کی بک بھی یوز کی تھی, وہ جیولوجی سے ریلیٹڈ ہے. اس میں بہت زبردست ایکسپلین کیا ہوا ہے یہ ایروجنل اور ڈیپوزیشنل فیچرس. تو یہ بہت ایزی سبجیکٹ ہے. اگر ٹارگٹ ہو بھی تو اس میں مارکس آ سکتے ہیں, یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس میں مارکس نہیں آئیں گے. اچھا, ایک اور کوشچن میں نے اسٹریس مینجمنٹ سے ریلیٹڈ دیکھا تھا, ٹھیک ہے. اسٹریس مینجمنٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پازیٹیو, دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. ہم جتنے پینل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کوئی ایکسٹرا آرڈنری لوگ نہیں ہیں. ہم بھی ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہمارا تعلق ہے, ٹھیک ہے. ہم نے نہ باہر سے پڑھائی کی ہے, ہم نے یہ لوکل پشاور یونیورسٹی سے پڑھائی کی ہے موسٹلی ہم نے, ٹھیک ہے. تو پہلے تو اس چیز کو دیکھیں کہ یہ آپ کر سکتے ہیں, ہم نے کیا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں, ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کو انکریج کرے, جو آپ کو موٹیویٹ کریں. اس میں ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کی موٹیویشن بہت ڈاؤن ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو آپ آفیسر سے ملا کریں, پازیٹیو ایسپیرنٹ سے ملا کریں جو آپ کو انکریج کریں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انگیج رکھیں. اسپورٹس ہو گیا, اس طرح کچھ ہو گیا. یہ ایک چیز ہے, یہ جو ایکسٹینڈیڈ فرینڈشپس ہیں, اس کو جب تک PMS ایگزام نہیں ہوتے پلیز اس کو سبسائڈ کر دیں, یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہیں گی. تو اسٹریس مینجمنٹ میرے خیال میں نے اس کو اس طرح سبسائڈ کیا تھا. آپ بھی کوشش کریں, انشاءاللہ ہو جائے گا اس طرح. تھینک یو. اوکے, نیکسٹ کوشچن از اباؤٹ CSS میں سائیکالوجی, جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا, CSS میں اور PMS کے آپشنل سبجیکٹ میں ڈفرینس ہے. CSS میں سائیکالوجی 100 مارکس کی ہے, PMS میں 200 مارکس کی ہے. CSS میں تو میں آنیسٹلی آئی وانٹ ریکمینڈ سائیکالوجی ٹو اینی ون, کیونکہ کافی ٹف اور کافی لینتھی کورس ہے اس کا. ہاں PMS میں 200 کا ہے. اگر میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے, کوئی بندہ ڈاکٹر ہے, DPT کیا ہے, ڈی فارمیسی کی ہے, یا سائیکالوجی میں ماسٹر ہے, تو بہت اچھا سبجیکٹ ہے. پرسنلی میرے بہت اچھے اسکور آئے ہیں. بٹ اگر میں دیکھوں کہ کسی کا سائنس کا بیک گراؤنڈ نہ ہو, پرٹیکولرلی ہیومن فزیالوجی ریلیٹڈ, اسے ہارمونس کا, نیورو ٹرانسمیٹرس کا نہ پتہ ہو, تو اس کے لیے آئی وانٹ ریکمینڈ سائیکالوجی.
اچھا نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے کہ فزکس اور کیمسٹری ہمارے پاس اسکورنگ سبجیکٹس ہے یا نہیں ہے, اور ان دونوں میں سے کس کو آپٹ کرنا چاہیے. سو آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ میڈم سمیرا ٹو آنسر دس کویشچن پلیز. تھینک یو سر. جی یہاں پہ ہمارے پاس دو کویشچنز آئے ہیں. ایک مسٹر فیض الرحمان کی طرف سے آیا ہے کہ کیمسٹری میں ہمیں آپٹ کرنی چاہیے یا نہیں, اور اس میں جو ہے ہمیں آپ کوئی سجیسٹڈ بکس بتا دیں. تو کیمسٹری 200 مارکس کی ہوتی ہے, اس کے 2 پیپرز ہوتے ہیں. ایک جو پیپر اے ہے اور دوسرا پیپر بی ہے. تو پیپر اے میں آپ کا میجورٹی جو کورس آئے گا وہ آپ کا فزیکل کیمسٹری سے آئے گا. سو اٹ ڈپینڈ اپان یور فیلڈ آف اسپیشلائزیشن. دیکھیں پرسنلی میری خود اپنی انالیٹیکل کیمسٹری تھی, میں نے انالیٹیکل کیمسٹری میں ماسٹرس کیا ہے. فزیکل میرے لیے بھی مشکل تھی, لیکن آپ لوگوں نے جو کور کیمسٹری کے پریویس میں سبجیکٹس پڑھے ہیں اس میں فزیکل بھی ہے, اس میں آرگینک بھی ہے, اس میں ان آرگینک بھی ہے, اور یہ تمام سبجیکٹس جو ہیں یہ آپ کے کور کیمسٹری کے بنتے ہیں. تو اگر آپ نے پریویس میں اپنا ایم ایس سی پریویس میں آپ لوگوں نے یہ سبجیکٹس پڑھے ہیں تو آپ ایک دفعہ گو تھرو کر لیں. لیکن میں دوبارہ وہی بات کروں گی, اگر آپ اپنے فیلڈ پہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے اپنی فیلڈ میں تو آپ اس کو آپٹ کریں. لیکن اگر آپ کو مشکل لگتی ہے تو آپ بالکل مت جائیں, کیونکہ فزیکل کیمسٹری ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ نے ڈیریویشنز کرنی ہوں گی, لینتھی ڈیریویشنز ہیں. تو اف یو آر گڈ ایٹ دیٹ, میتھس کا بھی کچھ پورشن ہے اس میں, تو آپ بالکل آپٹ کریں اس کو. لیکن اگر آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے تو آپ جو ہے اس کو ڈراپ کر کے کسی ایسے سبجیکٹ کو چوز کر سکتے ہیں جو لیس ٹیکنیکل ہو, جس میں آپ ڈیلی روٹین سے ریلیٹڈ جو ہے کوئی بھی آپ کو ایشو آ جائے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. تو یہ بچے آپ کی ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو بیک گراؤنڈ اگر آپ کا واقعی میں کیمسٹری ہے تو آپ بالکل آپٹ کر سکتے ہیں. لیکن فزیکل ایک آپ کا پیپر ہوگا, دوسرا پیپر آپ کا جو ہے وہ آرگینک اور ان آرگینک سے آئے گا. تو ایک پیپر جو ہے ایک بھی اگر آپ مطلب آپ آرگینک میں بھی ایکسپرٹ ہیں تو بالکل یو شوڈ گو فار اٹ. کیونکہ اگر ایک پیپر میں آپ کا 80 یا 70 اسکور آ جاتا ہے اور دوسرے میں فرض کریں آپ نے 60 یا 50 بھی لیا ہے تو اوور آل آپ کے مارکس اچھے آ جاتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے صرف پاس نہیں کرنا, آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ اچھے اسکور کر سکیں اس میں, کیونکہ ایلوکیشن آپ لوگ کی جو ہے وہ کس پہ بیس پہ ہوگی, اسی بیس پہ ہوگی کہ آپ نے کتنا اچھا اسکور کیا ہے. تھینک یو. اچھا میڈم نیکسٹ کویشچن بھی آپ ہی کے لیے ہے, اور وہ اسٹوڈنٹس یہی پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو سائنس کے سبجیکٹس ہوتے ہیں باٹنی, زوالوجی, کیمسٹری, فزکس, میتھمیٹکس وغیرہ, ان سبجیکٹس کو آپٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا جی, کیمسٹری, فزکس, باٹنی, زوالوجی, یہ تمام جو سائنسز کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں, دیکھیں کچھ ایکسپرٹس آپ کو یہ سجیسٹ کریں گے کہ آپ اپنی فیلڈ کو مت لیں, کیونکہ وہ جو پیپر آتا ہے وہ اتنا لینتھی اور ٹیکنیکل ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کو اٹیمپٹ نہیں کر سکتے. اور کچھ آپ کو یہ کہیں گے کہ نہیں آپ کو اپنی ہی اسپیشلٹی کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ آپ تھوڑا بھی ہو, تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ بھی آپ کا ہو تو آپ کر سکیں گے. تو میری تو سجیشن یہی ہے آپ کو کہ بجائے یہ کہ آپ بالکل ایک نیا سبجیکٹ بالکل سرے سے اسٹارٹ کریں اور آپ کو ٹف لگے, سو پہلی سجیشن میری یہی ہوگی کہ آپ جائیں کورس کی طرف. آپ کیمسٹری کا کورس بھی چیک کر لیں, آپ بایو کا بھی چیک کر لیں, زوالوجی, باٹنی, میتھمیٹکس, واٹ ایور یور سبجیکٹ از, تو آپ اس کا ڈیٹیل میں کورس چیک کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو کور کر سکتے ہیں اور آپ کی اٹیمپٹیشن اسکل اس سبجیکٹ میں اچھی ہے تو آپ بالکل آپٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سلیبس چیک کرنے کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں آپ کے لیے یہ چیز مشکل ہے اور آپ اس کو نہیں کر سکیں گے تو آپ اس کی جگہ کوئی اور سبجیکٹ ریپلیس کر لیں. اچھا سیکنڈلی میں یہ کہوں گی یہاں پہ کہ جتنے بھی ہمارے پاس سائنسز کے سبجیکٹس ہیں, جس طرح شہباز صاحب نے بات کی ہے کہ اٹ مینلی ڈپینڈ اپان ڈائیگرام اینڈ یور اٹیمپٹیشن اسکلس. اسکیچ اینڈ ڈائیگرام, یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے پیپر کے مارکس ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جتنا آپ لوگوں نے ڈائیگرامیٹیکل ریپرزنٹیشن کی ہے, جتنے آپ لوگوں نے اسکیچز پیپر میں ڈرا کیے ہیں, اتنا ہی آپ کا پیپر مارکس جو ہوگا اسکورنگ ہوگا. کیونکہ ایک ایگزامینر جو ہوتا ہے وہ ایگزامینر کو کیا چیز اٹریکٹ کر سکتی ہے, وہ چیز جو اس کو اٹریکٹ کر سکتی ہے وہ آپ کے پیپر کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. اور آپ کا پیپر تب پریزنٹیبل بنتا ہے جب آپ اس میں اسکیچز اور ڈائیگرامیٹیکل ریپرزنٹیشن زیادہ کریں. تو سائنسز اگر کوئی آپٹ کرنا چاہ رہا ہے تو میں اس کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ پیپر جو ہے وہ پھر اٹیمپٹیشن اسکل اپنی انہانس کریں, آپ ڈائیگرام زیادہ دیں, آپ اسکیچز اس میں زیادہ بنائیں تاکہ آپ کا پیپر زیادہ پریزنٹیبل لگے. ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یہ گلا کر رہے ہیں کہ سر ہم کویشچنس پوچھ رہے اور آپ اس کا آنسر نہیں دے رہے ہیں, تو ہمارے سامنے جو کویشچن آتا ہے ہم اسی کویشچن کا آنسر دیتے ہیں. ان کیس اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا آنسر جو ہے وہ آپ کا کویشچن آنسر نہیں ہوا ہے,
सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप उसको जो है वो रिपीट करें. अच्छा, सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए. तो देखिए, आप जब भी सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं तो डेफिनेटली आपने जो एक्सपर्ट्स होते हैं या जिन बंदों ने इसको क्वालिफाई किया होता है, आप उसका ओपिनियन ज़रूर लेंगे. लेकिन उसके ओपिनियन लेने से पहले आपने दो चीज़ें करनी है. अगर आप इन दोनों चीज़ों को करेंगे तो फिर आपका भी थोड़ा ख़ुद जो है वो आइडिया डेवलप हो जाएगा कि क्या आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. तो उसमें जो सबसे पहला टेक्निक है वो ये है कि आपके पास जितने भी आपके पास कोर्स कंटेंट्स है, आप उसके टॉपिक्स को, आप उसके सिलेबस को फुल डिटेल के साथ पढ़ें और उस टॉपिक से और उस सिलेबस से आपको पता चल जाएगा कि आया ये सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. और जो दूसरी जो हमारे पास अहम चीज़ है, दैट इज़ पास्ट पेपर्स. यू पीपल शुड स्टडी द पास्ट पेपर्स ऑफ द सब्जेक्ट दैट यू वांट टू ऑप्ट. और फिर आपको उस क्वेश्चंस के ज़रिए से भी ये पता चल जाता है कि आया ये सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो ये दो चीज़ें आप हमेशा सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में अपने जहन में रखें. अच्छा शहबाज साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि सर क्या फ़िलासफ़ी और जियोग्राफ़ी हमारे पास स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं. और दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ रिलेटेड यही है कि फ़िलासफ़ी और जियोग्राफ़ी में हमें कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए. अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है जियोलॉजी के रिलेटेड से कि जियोलॉजी हमें ऑप्ट करनी चाहिए या नहीं सीएसएस के लिए. सीएसएस में आप जियोलॉजी ऑप्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसके साथ मैथमेटिक्स एक ज़रूर सब्जेक्ट लेना होता है क्योंकि वो 100 मार्क्स का है. तो जियोलॉजी मोस्टली लोग ऑप्ट नहीं करते. पीएमएस में कर सकते हैं लेकिन जियोलॉजी इतनी स्कोरिंग नहीं है. अभी कंपैरिजन है जियोग्राफ़ी और फ़िलासफ़ी की. देखिए, मुझसे जो भी ऑप्शंस के बारे में पूछते हैं कि हम कौन से ऑप्शंस लें, और अगर आपको कोई बताता भी है पिन पॉइंट करके कि आपने ये लेने हैं, तो वो आपके साथ ज़्यादती कर रहा है. ठीक है, आप अपने आप को चेक करें, आपकी कैपेसिटी और आपकी वो कितनी है कि आप उसको पढ़ सकते हैं या नहीं. अब अगर मैं हूँ, मैं फ़िलासफ़ी नहीं पढ़ सकता, मैं उर्दू नहीं पढ़ सकता. ठीक है, अगर वो मैं बहुत भी ट्राई कर लूँ वो मुझसे नहीं कवर होगा. ठीक है, कंपैरेटिवली जियोग्राफ़ी हो गया या और जिस तरह से फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो अपने आप को आप एवेल्यूएट करें. आप सिलेबस को देखिए, आप पास्ट पेपर्स को देखिए, फिर आप डिसीजन लें कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लेना है. ठीक है ना. तो मैं तो अगर अच्छा अभी लोग कह रहे हैं कि इस दफ़ा फ़िलासफ़ी और जियोग्राफ़ी टारगेट होंगे और सारे ये ले रहे हैं. नो वन नोज़ कि कौन सा टारगेट होगा, कौन सा टारगेट नहीं होगा. ठीक है, 2016 में लोग कह रहे थे कि जियोग्राफ़ी बहुत ऊपर जाएगा, वो टारगेट हो गया. फिर 18 में किसी ने नहीं लिया था. ठीक है, वो मैंने फिर भी वही ऑप्ट किया. मैंने 16 में ऑप्ट किया था, उस पर मेरे 120 प्लस थे, 123 थे कि कितने थे. ठीक है, फिर मैंने 18 में ऑप्ट किया था, मेरे 176 मार्क्स थे उसमें. ठीक है, तो आपको इस तरह एक सब्जेक्ट ज़रूर चाहिए होता है जो आपको ब्रेक दे. ठीक है, अब अगर कंपैरिजन मैं करूं अपने जियोग्राफ़ी को उसके साथ साइकोलॉजी के साथ. ठीक है, तो एवरेज स्कोर जो आया हुआ है उसमें 80s 90s है. ठीक है, तो हाफ मार्क्स, ऑलमोस्ट हाफ मार्क्स का डिफरेंस है उसमें. तो साइंस सब्जेक्ट को तो ज़रूर, जिसका साइंस का बैकग्राउंड होता है वो तो ज़रूर साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट किया करें. मेरी ये पर्सनल वो है क्योंकि वो आपकी एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है. ठीक है, तो जो सब्जेक्ट आप ऑप्ट करें, मेरी ये एडवाइस है, वो फ़िलासफ़ी हो, वो उर्दू हो, वो जो भी हो, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर वो टारगेट होता भी है तो आप उस पर सेफ़ रहेंगे, ये मैं आपको श्योर कर दूँ. ठीक है, आई होप मैं आंसर दे रही. अच्छा, ये हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि स्कोरिंग टारगेटेड सब्जेक्ट्स हमारे पास होते या नहीं होते हैं, और कुछ बंदे जो है वो इसको मिथ कंसिडर करते हैं, जिस तरह यासर साहब ने इसके बारे में ऑलरेडी बात की. तो ये हमारे पास मिथ नहीं है, यही हमारी आप इसको बदकिस्मती कह दें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जिसको जो है वो टारगेट किया जाता है. और टारगेट होने का मतलब ये कि उसमें हमारे पास मार्क्स कम आते हैं. तो टारगेट सब्जेक्ट से बचने के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं और आपको उसकी समझ आती है, तो चाहे वो सब्जेक्ट जितना भी टारगेटेड हो, आप उसमें आसानी से स्कोर हासिल कर सकते हैं. हमारी बदकिस्मती यही है कि हम जो है वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि एग्ज़ामिनर हमें किस चीज़ के बारे में डिमांड कर रहे हैं, और हम जो है वो डायरेक्टली आंसर लिखना शुरू कर देते हैं. तो ये ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को जो है वो सही तरीके से अंडरस्टैंड
کرے. اچھا, کچھ اسٹوڈنٹس یہ پوچھ رہے کہ سر ہمیں کون سے سبجیکٹ میں بی ایس کرنا چاہیے. تو چونکہ یہ ہم جو ہے وہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے بارے میں باتیں یہاں پر کر رہے ہیں, تو اگر سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے ریلیٹڈ کسی قسم کے مسائل ہے تو آپ اس کے بارے میں کائنڈلی پوچھا کریں. ادروائز یہ جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے لیے جو ہے وہ کون سے سبجیکٹس اچھے ہیں, تو اس کے بارے میں آلریڈی میں نے جو ہے وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے, جس میں نے 8 سبجیکٹس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ اگر آپ ان 8 سبجیکٹ میں بی ایس کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اب یاد رکھیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس سبجیکٹ میں بی ایس کر لیا اور اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جو ہے وہ ایگزام کو کوالیفائی کر لیا ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ کہ صرف اور صرف یہ سبجیکٹ آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کے ایگزام میں ہیلپ دے سکتے ہیں. اچھا, موونگ فارورڈ ٹو دا نیکسٹ کویشچن. دا نیکسٹ کویشچن از فار ڈاکٹر فواد. فواد صاحب, یہ اسٹوڈنٹ پوچھ رہے کہ سر سوشیالوجی اور جرنلزم کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ آیا یہ سبجیکٹ لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے. یہ جیسا پہلے میں نے کہا, سائیکالوجی سی ایس ایس میں تو سائیکالوجی, انتھروپالوجی, سوشیالوجی, ریجنل لینگویجز سارے ایک گروپ میں ہیں. تو وہ اگر کوئی فیڈرل کا پوچھ رہا ہے, سی ایس ایس ہے اس کے مائنڈ میں, تو وہ دیکھ لے کہ آیا وہ پشتو اگر اسے لکھنے میں یا پڑھنے میں مسئلہ ہے تو بالکل آپٹ کر سکتے ہیں. جرنلزم اس سے بھی ایزی ہے, بہت سمپل کانسیپٹس ہیں, کوئی مطلب سائنس راکٹ سائنس نہیں ہے مطلب. تو یس, ون شوڈ آپٹ سوشیالوجی اور جرنلزم. اور اس کے علاوہ اسکورنگ سبجیکٹس بھی ہیں. اس دفعہ پچھلے جو ہمارا پی ایم ایس تھا, تو جس نے بھی مطلب آپٹ کیا تھا یا جرنلزم آپٹ کیا تھا یا سوشیالوجی, تو بہت اچھے اسکور آئے ہیں دونوں سبجیکٹس میں. اچھا, دا نیکسٹ کویشچن از ریلیٹڈ ٹو ہسٹری کے ہسٹری میں زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہسٹری آف یو ایس اے ہی کو آپٹ کرتے ہیں. تو کیا ہمیں ہسٹری آف یو ایس اے کو آپٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسپرٹ بیٹھے ہیں یو ایس ہسٹری کے, شایان علی خان. ویل, کویشچن آ رہے ہیں, اس میں ایک کویشچن یو ایس ہسٹری سے ریلیٹڈ بھی ہے. تو میں کینڈیڈیٹس کو اور اسپائرنٹس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یو ایس ہسٹری اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ. فرسٹ آف آل, ہسٹری سے اگر کسی کو کوئی اتنی ایکسائٹنگ نہیں بھی لگتی تو بلیو یو می, یو ایس ہسٹری جو اسپیکٹ ہے دیٹ وڈ ریئلی امیز یو ونس یو اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ اس کا پہلے سیلیبس دیکھیں, آپ اس کی جرنلس یوٹیوب پہ 2-3 منٹس کی ویڈیوز دیکھیں کہ آپ اس سبجیکٹ کی تھیم میں اتریں کہ واٹس دیٹ بیسیکل سبجیکٹ از آل اباؤٹ. Once you are done with that, then there are different things that will augment you in your preparation. Google is your friend, Wikipedia is your best friend. آپ وہاں سے جا کر دیکھیں. If you are talking about the book, تو People's History of United States by Zinn Howard is the book that I would recommend. Other than that, یہاں پہ ایک جو ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے آتھرز ہیں, مجمدار, ان کی بھی بک ہے, وہ بھی یو ایس ہسٹری پہ کافی اچھی بک ہے. لیکن یہ ہے کہ یو ایس ہسٹری کے آپ کو ایک چیز اس پہ آپ کو گراسپ کرنی ہوگی, اٹس مور اباؤٹ کنٹینیوٹی. ایونٹس ہو رہے ہیں, جب کالونیز شروع ہوئی تھیں وہاں سے جو ہو رہے ہیں مختلف قسم کے سول وار تک, اس کے آفٹر ورڈس, اس کے بعد جو ہے تو ایف ڈی آر اور یہ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, اس کے بعد کنٹمپریری ورلڈ, یہ جتنی بھی ساری چیزیں یو ایس ہسٹری کے بارے میں ایک بہترین چیز یہ ہے جو اس کی وجہ سے مجھے سبجیکٹ پرسنلی بھی بہت پسند تھا. اور یہی ایک بات ہے کہ جو کینڈیڈیٹس جن کا یو ایس ہسٹری جو اور سبجیکٹس کا اتنا بیک گراؤنڈ نہ بھی ہو, وہ بھی یو ایس ہسٹری کو آرام سے لے سکتے ہیں, کیونکہ اس چیز میں, اس سبجیکٹ میں ایک کنٹینیوٹی بن جاتی ہے آپ کی. کوئی بھی کویشچن آتا ہے, یو گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ کہ یہ کویشچن جو ہے یہ اس پرٹیکولر ایرا کو ہیڈ کر رہا ہے, انڈسٹریل ریولیوشن کی طرف جا رہی ہے یہ بات, اس بات سول وار کی طرف جا رہی ہے, یہ بات جو ہے تو انٹر وار پیریڈ کی طرف جاتی ہے. آپ نے وہیں پہ گراسپ کرنا ہوتے ہیں اور آپ نے وہی ہیڈرز بنانے ہوتے ہیں, وہیں پہ آپ نے کانٹینٹ لکھنا ہوتا ہے. ادر دین دیٹ آپ نے کچھ اچھے کوٹس لکھنے ہوتے ہیں, پیپر آپ نے ڈفرینشیٹ کیسے کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے ہے کہ تھوڑے بہت آپ میپس کے اسکیچز بنا لیں. فار ایگزامپل 13 کالونیز کا اگر آپ ایک آدھ 2 دفعہ اسکیچ بنا لیں تو دیٹ وڈ ڈیفینیٹلی گیو یو این ایج اوور مینی ادر اسپائرنٹس دیٹ آر اٹمپٹنگ دا سیم پیپر ان یور ایگزامینیشن ہال. اس کے علاوہ آپ مثال کے طور پہ ویسٹورڈ ایکسپینشن کی طرف اگر آپ نے کویشچن لے لیا ہے, کویشچن کو آپ نے اٹیمپٹ کر رہے ہیں, تو آپ تھوڑا سا امریکہ کا ویسٹرن کوسٹ وہاں پہ ڈرا کر دیں, تو ایگزامنر کو دیٹ
the thing is that you have to show examiner that you are not the ordinary student. You are not the ordinary attemptee جس نے books اٹھائی ہیں off the shelf notes اٹھائیں and you are going there. آپ جب یہ چیز کرتے ہیں تو you try to differentiate yourself and this is where you get that extra 20-25 marks which eventually helps you in your selection. So I definitely recommend US history. It's a very good subject irrespective of the fact یہ ٹارگیٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے. It has been ever green subject in as far as PMS is concerned and CSS it had been hit once. Other than that it has also been a very good subject in CSS as well. مگر آپ کو یہ سبجیکٹ پہ اتنا آپ اس کو اسٹڈی کریں, آپ کوشش کریں آپ کو اتنا اس پہ عبور حاصل کرنے کہ اگر تو یہ سبجیکٹ پنش بھی ہوتا ہے تو یو مسٹ ہیو گڈ روم ان دیٹ. ہسٹری ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یو کین ایزیلی ڈو دیٹ پرووائڈیڈ کہ اگر آپ کی لائکلینس, آپ کا ایپٹیٹیوڈ اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس سبجیکٹ کے لیے بھی ہو. دیکھیں سبجیکٹ کو آپ سلیکٹ تو کر لیں گے اس ٹائم, لیکن آپ نے کم از کم اس سبجیکٹ کو 15 سے 20 دن دینے ہیں. اف دیٹ سبجیکٹ از گریک ٹو می, مجھے بالکل سبجیکٹ کی سمجھ ہی نہیں آتی تو میں اس پہ کتنا بھی ٹائم لگا لوں دیٹس گوئنگ ٹو بی اے کمپلیٹلی ٹائم ویسٹنگ اسٹریٹجی فار می. تو اس لیے دس از دا موسٹ پریشیس ٹائم. آپ کو ٹائم اینڈ اگین یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جب جائیں تو اپنا آپ کورس کنٹینٹس دیکھیں, گوگل کریں, اس ٹاپک سے ریلیٹڈ 2-3 یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھیں تو دیٹ آپ کو فوراً ایک کلیئرٹی آ جائے گی کہ آپ نے یہ سبجیکٹ آپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تھینک یو. تھینک یو شایان فار پرووائڈنگ سچ اے ڈیٹیلڈ آنسر, کیونکہ ہسٹری آف USA کو بہت ہی زیادہ جو ہمارے اسپائرنٹس ہوتے ہیں وہ اس کو آپٹ کرتے ہیں. میرا خود بھی ہسٹری آف USA تھا اینڈ آئی ٹک اے لاٹ آف ہیلپ فرام شایان علی خان فار وچ آئی ایم ہائیلی تھینکفل ٹو ہم. اچھا, نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے ایگریکلچر اور فارسٹری کے ساتھ کہ کیا سر یہ سبجیکٹ آپٹ کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. سو وی ہیو گاٹ ڈاکٹر یاسر اوور ہیئر فار دس کویسچن. تھینک یو نصیر. اچھا, کچھ سبجیکٹس تو آپ نے اپنے 6 پورے کرنے ہوتے ہیں تو ایگریکلچر اور فارسٹری دے آر گڈ سبجیکٹس آپ نے اگر لینے ہیں. لیکن بات یہ ایگریکلچر تو جنرل ہے, اس کے لیے بک بھی آسان ہے, بک تھوڑی بڑی سی ہے, لیکن اگر آپ اس کا پہلے آپ اس طرح کر لیں کہ آپ اس کا پیپر دیکھ لیں پاسٹ پیپرز, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیپر کس طرح آتا ہے. میرے خیال میں اگر کسی نے پڑھا بھی نہ ہو تو 2-3 کویشچن تو اسے بھی آ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اف یو وانٹ ٹو آپٹ ایگریکلچر, آئی ہیڈ ایگریکلچر ایز ویل اینڈ آئی اسکورڈ لائک 80 مارکس ان اٹ. تو اگر ایگریکلچر آپٹ کرنا چاہتے ہیں تو آسان ہے, آپٹ کر لیں. لیکن اگر بہت سے لوگ ایگریکلچر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اگر ٹارگیٹ ہو گیا تو پھر مجھے برا بلا نہیں کہنا, یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اور فارسٹری میں ایک مسئلہ ہے, اگر پیپر فارسٹری از اے ٹیکنیکل سبجیکٹ, اگر پیپر ٹیکنیکل آ گیا اور آپ نے جنرل اسٹڈی کی ہو تو پھر آپ کو مسئلہ ہوگا. پھر بھی پیپر اتنا ٹیکنیکل نہیں ہوتا, اگر اف یو پک دا کویشچن تو آپ کو آسانی سے انشاءاللہ اچھے مارکس آ جائیں گے اس میں. بک بھی آسان ہے, مسعود قریشی صاحب کی بک ہے والیوم 1, اور ایک ہی بک میں والیوم 1 اور 2 ہے, تو اس سے انشاءاللہ پورا پیپر آپ کا کور ہو جائے گا. لیکن صحیح پڑھ لیں, اس طرح نہ ہو کہ 3-4 دن دے دے پھر نمبر کم آ جائیں تو پھر کہیں کہ پیپر ٹارگیٹ ہو گیا ہے. اس طرح نہیں ہوتا, آپ نے ٹائم تو دینا ہوگا. بہرحال دونوں اچھے سبجیکٹس ہیں دونوں, اگر آپ اف یو وانٹ ٹو آپٹ دیم کمبائن تو پھر بھی ٹھیک ہے, تو مسئلہ نہیں ہوگا, آسان سبجیکٹس ہیں. تھینک یو. اچھا, یاسر صاحب جو ہے وہ ٹارگیٹڈ سبجیکٹ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. صحیح ہے, یہ اصل میں جو بندے پیئر ہوتے ہیں پھر وہ اس بلا کو سمجھ جائیں گے کہ یہ ٹارگیٹڈ سبجیکٹ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طرح جو ہے وہ آپ کے سلیکشن پروسیس میں بہت زیادہ جو ہے وہ رول ادا کرتے ہیں. اچھا, نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس ہے کہ سر IR اور پولیٹیکل سائنس کو اسکورنگ ہے کہ نہیں, اور اس میں سے کون سے کو زیادہ پریفرنس دینی چاہیے. سو فار دس کویشچن ایز یو نو وی ہیو گاٹ ایکسپرٹ شہباز خان, پلیز. دیکھیں, وہی پرانی بات کہ آپ کا اپروچ کس طرح ہے. اپروچ مین چیز اپروچ کی ہے, ٹھیک ہے. اسکورنگ نان اسکورنگ تو ہوتے ہیں, لیکن بیسک چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی اپروچ کی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اگر آپ کا اپروچ ٹھیک ہو تو مارکس آتے ہیں, اگر اپروچ ٹھیک نہ ہو تو مارکس نہیں آتے. پولیٹیکل سائنس کے ریلیٹڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آج کل سارے لوگ جو CSS کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل سائنس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, پولیٹیکل سائنس لاسٹ 2 ایگزامس میں اس میں بہت لو اسکورنگ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اگر پھر بھی پولیٹیکل سائنس لینا ہے تو اس کے ریلیٹڈ جو سبجیکٹس ہیں, جس طرح کانسٹیٹیوشنل لا ہو گیا, پبلک ایڈمنسٹریشن ہو گیا, فلاسفی ہو گیا, آپ وہ اس کے ساتھ آپٹ کریں تو وہ اس کو کمپلیمنٹ کریں گے. دیکھیے بعض اوقات ضروری نہیں ہے. اب میں نے MA پولیٹیکل سائنس کیا ہوا ہے پرائیویٹ, لیکن میں نے پولیٹیکل سائنس آپٹ نہیں کیا ہوا کیونکہ مجھے فلاسفی وہ میرا گرے ایریا ہے, وہ میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اب IR کی باری آتی ہے. IR میں مین چیز جو ہے وہ آپ کی تھیریز ہیں. CSS میں لوگ کیوں مار کھا جاتے ہیں, آپ کا کرنٹ افیئرز اور IR کا پیپر 2 بالکل سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اگر ایک ایونٹ آیا ہوا ہے تو آپ نے اس کو تھیری کی پرسپیکٹو سے ایکسپلین کرنا ہے کہ اگر کولڈ وار اینڈ ہوا ہے تو وہ کس وجہ سے ہوا ہے, ریئلسٹ اس پہ کیا کہتا ہے. آپ نے ایونٹس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے تھیری کے پرسپیکٹو میں بھی اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر کولڈ وار کیوں اینڈ ہوا ہے تو ریئلسٹ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, لبرلسٹ کیا کہتے ہیں, کنسٹرکٹیوسٹ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس پرسپیکٹو میں ایونٹس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. یہ IR کے پیپر میں کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے ایک بہت زیادہ مین چیز ہے. اور پولیٹیکل سائنس وہی بات ہے, زیادہ تر لوگ آپٹ کر رہے ہیں, کرنی بھی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسکور لے سکتے ہیں اور اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو گو فار اٹ, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا دیکھیے, کچھ اسٹوڈنٹ پھر بھی وہی کویشچن پوچھ رہے ہیں جس کا آلریڈی جو ہے وہ میڈم سمیرہ نے آپ کو ڈیٹیلڈ آنسر دیا ہے کہ سائنس کے سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کو بالکل سلیکٹ کرنے چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کی صحیح طریقے سے سمجھ آتی ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتی ہے تو پھر آپ ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے وہ آپٹ نہ کریں. اچھا, یہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انگلش SCA اور پریزی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس جو سب سے 2 امپورٹنٹ پیپرز ہوتے ہیں وہ انگلش SCA اور پریزی ہی ہیں. تو اس میں انشاءاللہ ہم آن لائن کلاسز کو سٹارٹ کریں گے, جس کے بارے میں ہم بہت جلد جو ہے وہ شیڈول کو شیئر کریں گے, جس میں ہمارے پاس یہ جو جتنے بھی آفیسرز بیٹھے ہیں, کچھ ہمارے 1-2 آفیسرز, ایک عمر احمد کتران ہے اور ایک جنید شاہ ہے, جو کہ انفارچونیٹلی کورونا جو ہے وہ پیشنٹ سے, اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ اپنے ایکسپرٹی کو شیئر کر لیتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کوشش کریں کہ آن لائن کلاسز کو سٹارٹ کریں جب تک جو ہے وہ حکومت فزیکل کی جو ہے پرمیشن نہیں دیتی ہے. اور آپ لوگ کون کون سے سبجیکٹس یہاں پر پڑھائے جائیں گے تو پھر اس کے بارے میں آپ کے پاس جو ہے انشاءاللہ ڈیٹیل شیئر کیا جائے گا. اچھا, یہ کویشچن ہے کہ انڈو پاک ہسٹری اور پاکستان افیئرز میں جو ہے وہ سملرٹی کتنی ہے. جی میڈم. جی, انڈو پاک ہسٹری جو ہے یہ آپ کے ایگزیکٹلی اسی طرح سے 200 مارکس کی ہے PMS میں, لیکن CSS میں ابھی اس کو 100 مارکس پہ کر دیا ہے, ریڈیوس کر دیا ہے. تو اگر ہم PMS کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو 200 مارکس کا پیپر ہے, تو ایک جو آپ کا پیپر ہوگا وہ کمپلیٹلی ریلیٹڈ ہوگا پاکستان افیئرس سے. اگر آپ اس کو آپٹ کرتے ہیں تو آپ کا کمپلسری کا ایک سبجیکٹ بھی اس میں کور ہوتا ہے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے ویسے بھی کمپلسری کو پریپیئر کرنا ہے. تو اگر آپ کمپلسری کے لیے اس کو کر رہے ہیں, پاکستان افیئرس کو آپ پریپیئر کر رہے ہیں, تو آپ ساتھ میں انڈو پاک ہسٹری بھی لے لیں. آپ کے 200 مارکس کا سبجیکٹ بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں آپ کی پاکستان افیئرس کی پریپریشن بھی ہو جائے گی. تو جی بالکل ان دونوں میں سملیرٹیز ہیں, اور اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو بالکل آپ لے سکتے ہیں. اسکورنگ بھی ہے, اگین آل ڈپینڈ اپان یور اٹمپٹیشن آف پیپر کہ آپ نے اس کو کیسے اٹیمپٹ کیا ہے. تھینک یو سر. محمد فیاض کا ایک سوال ہے کہ سر اگر کوئی اسٹوڈنٹ فورن سے MBBS کر رہا ہو تو یہاں پر CSS PMS کا ایگزام دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. آپ آئیں گے یہاں پہ اور ایگزام دے کے واپس چلے جائیں, پھر آپ اپنی پریپریشن وہاں پہ کریں اور ایگزام دینے کے لیے آ جائیں. تو جی بالکل, آپ کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہوگا, لیکن آپ لوگ کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ آپ نے 14 ایئرس ایجوکیشن کی ہو تو آپ بالکل ایلیجیبل ہیں. ایج آپ کی 21 ہو اور میکسیمم جو ہے وہ 30 ایئرس ہو. 30 سے اگر آپ ایک دن بھی اوپر چلے جاتے ہیں تو آپ PMS CSS کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں.
انگلش لٹریچر. انگلش لٹریچر وہ کہہ رہے ہیں کہ انگلش لٹریچر آؤٹ کرنی چاہیے سی ایس ایس کے لیے, اور برٹش ہسٹری کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اچھا, پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے شاید بی ایس کیا ہو, تو بی ایس میں تو آپ کے پاس جو ہے وہ لٹریچر میں اسکور آ جاتا ہے. ہم نے جو ہے وہ ایم اے انگلش کیا تھا, تو آپ یقین کریں کہ جو ہمارے ٹاپر ہوتے تھے, لائک آئی گاٹ 3rd پوزیشن ان یونیورسٹی, اور میرا جو پرسنٹیج ہے وہ 56% ہے. تو سیم از دا کیس ود دس سی ایس ایس تھنگ. لائک اگر آپ سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں انگلش لٹریچر کو آپٹ کرتے ہیں تو پھر ڈیفینٹلی آپ کے جو ہے وہ مارکس اس میں بہت زیادہ کم آتے ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے آپ لوگوں سے بتایا کہ یہ جو ایجوکیشن ہمارے پاس ہوتی ہے یا جو سیٹ ہمارے پاس ملتے ہیں, یہ ڈیفینٹلی جو ہے وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, آپشنل سبجیکٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہاں, اگر آپ جو ہے وہ پشتو لٹریچر کو سلیکٹ کرتے ہیں, جس طرح ہمارے پاس پشتو کا پیپر ہے, تو یہ بالکل آپ کے پاس اسکورنگ سبجیکٹ ہیں. اکثر کینڈیڈیٹس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جو ہے وہ کیا ہے, ہمیں پشتو کی رائٹنگ نہیں آتی ہے. تو جس طرح آپ کسی اور سبجیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ بھی تو آپ کو نہیں آتا ہے. تو سیم از دا کیس, آپ پشتو آپ کو اسٹارٹ میں جو ہے وہ پشتو نہیں آتی ہے, تو آپ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کور کر لیں گے. اور جہاں تک برٹش ہسٹری کا تعلق ہے, تو برٹش ہسٹری جو ہے وہ اٹ از اے گڈ آپشن. آئی ووڈ لائک ٹو ریکمینڈ اٹ ٹو یو پیپل, کیونکہ اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ اتنے انسیڈنٹس نہیں ہیں, ریولیوشنز بھی ہمارے پاس جو ہے وہ کم ہیں, اور اس طرح جو ہے وہ انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد جو مینلی آپ کے پاس چیزیں ہیں وہ ورلڈ وار وغیرہ ہے, جو کہ آپ کے آلریڈی یو ایس ہسٹری میں آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ون وے اور ادر وے پڑھا ہے. تو برٹش ہسٹری کو اگر آپ آپٹ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس ایک اسکورنگ سبجیکٹ ہوگا. اچھا, بہت زیادہ اسٹوڈنٹ یہ پوچھ رہے کہ سر ہمیں ایک گرامر کا ایک اچھا بک ریکمینڈ کریں. بک کو ریکمینڈ کرنے کے سے پہلے میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں گا. اگر آپ بی ایس کر رہے ہیں یا آپ عام امتحانات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں, تو اس کے لیے تو میں آپ کو 2 بکس ریکمینڈ کروں گا. ایک ہمارے پاس ہے کنٹمپرری انگلش گرامر. Contemporary English Grammar. This book has been written by Jayanta Dakshinamurthy. He or she, I don't know, he is an Indian writer. لیکن اس نے گرامر کو بڑے آسان طریقے سے اور بالکل ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا ہے. تو اگر آپ کی گرامر کمزور بھی ہے تو آپ اس کتاب کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو کور کر سکتے ہیں. اور اس طرح ہمارے پاس کاروان کا ایک انگلش بک ہے, انگلش بک. ایک ہمارے پاس انگلش لٹریچر کا بک ہے اور ایک ہمارے پاس انگلش کا بک ہے. تو اگر آپ اس انگلش کے بک کو لے لیتے ہیں تو اس طرح آپ کی جو یہ چیز ہے یہ کور ہو جائے گی. اگر آپ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہاں پر آپ نے مختلف بکس کو پڑھنا ہوگا. اگر آپ جو ہے وہ پریپوزیشنس کو کور کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ریمنڈ مرفی کو پڑھنا ہوگا. اگر آپ پریسی اینڈ کمپریہنشن کو کور کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے جو ہے وہ اسپیک بیٹر رائٹ بیٹر کا ایک بک ہے, آپ نے اس کو لینا ہوگا. اگر آپ جو ہے وہ آرٹیکلس اور کلاسز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ نے یونیورسٹی گرامر بک کو جو ہے وہ اس کے لیے سلیکٹ کرنا ہوگا. تو اصل میں آپ نے جو ہے یہ مختلف بکس اسی وجہ سے لینے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جو میجارٹی آف اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس ہی میں فیل ہوتے ہیں. اچھا, موونگ ٹورڈز دا نیکسٹ کویشچن, دیٹ از کہ بی ایس انگلش لینگوسٹکس اینڈ لٹریچر وچ ون از گڈ فار سی ایس ایس ایف سم ون سلیکٹ فار ایم فل. دیکھیے, میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ جو بی ایس کی ڈگری ہوتی ہے یہ جو ہے انڈائریکٹلی آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ آپ اپنے انگلش کو امپروو کر لیں گے, اپنے لینگویج کو امپروو کر لیں گے, یا آپ اپنے نالج کو امپروو کر لیں گے. لیکن کسی بھی سبجیکٹ میں بی ایس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ سی ایس ایس آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ہاں, آسان ہو جائے گا, لیکن یہ اس چیز کی نشانی نہیں ہے کہ آپ کا جو سی ایس ایس یا پی ایم ایس ہے وہ اس کے ذریعے سے پاس ہو جائے گا. تو بالکل بی ایس جو ہے وہ اگر آپ کسی بھی سبجیکٹ میں کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جنرل اسٹڈیز بھی کرتے جائیں. اور جنرل اسٹڈی کے بارے میں جس طرح شایان صاحب نے جو ہے وہ بڑے ڈیٹیل میں آپ کو نیوز پیپر کے بارے میں بتا دیا کہ کتنے زیادہ ویز میں یہ نیوز پیپر ریڈنگ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ کویشچن جو ہے وہ اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر ڈاکٹر جو ہے وہ ایم بی بی ایس دے سکتے ہیں کہ نہیں, انجینئر دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. تو ابھی تک ہمارے پاس صرف اور صرف پالیسی یہ ہے کہ جس بندے نے جو ہے وہ کیا ہے 14 ایئرس کی ایجوکیشن حاصل کی ہے, چاہے اس نے جو ہے وہ ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے, چاہے انجینئرنگ کی ہے, چاہے اس نے سی اے سی سی اے وغیرہ کیا ہوا ہے, انگلش لٹریچر کیا ہوا ہے, یا کوئی بھی اور سبجیکٹ اس نے کیا ہے, وہ اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں ہے. جی ہاں, ڈگری ہونی جو ہے وہ ضروری ہے, ڈگری ہوتی ہے, صحیح ہے. ہاں, تو 14 ایئرس کی آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے. شایان صاحب, نیکسٹ کویشچن آپ کے لیے ہے کہ سر کیا اکاؤنٹنسی کو آپٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تھینک یو سر نصیر. اچھا, کویشچن یہ آیا ہے کہ سر اکاؤنٹنسی آپٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو جو اسٹوڈنٹ ہیں جو پوچھ رہے ہیں, جو اسپائرنٹ یہ کویشچن پوچھ رہے ہیں, ان کو میں
پہلے تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اکاؤنٹنسی میں بیک گراؤنڈ نالج کیا ہے. اگر تو اٹ ہیز بین ون آف یور میجر سبجیکٹس دین ڈیفینیٹلی گو فار دس. ادر دین دیٹ if you have done at least BCom, only then you should opt that subject. اگر آپ یہ کویشچن پوچھ رہے ہیں تو آئی پریزیوم کہ آپ کا اس سبجیکٹ میں کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا. تو لیٹ می کلیئر اٹ ٹو یو کہ اس سبجیکٹ کو آپ پھر فردر جو ہے 4 سیکشنز میں ڈیوائڈ کر دیں. پیپر 1 از آل اباؤٹ یور فائنینشیل اکاؤنٹنگ. آپ کو انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس پہ اور جو پاکستان میں جو IAS ابھی اپلیکیبل ہیں ان کے اوپر کمپلیٹ عبور ہونا چاہیے. آپ کی اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن, آپ کی اسٹیٹمنٹ آف کمپریہنسو انکم پہ اسکلس بالکل اسٹرانگ ہونی چاہیے, کیونکہ دس از دا فرسٹ امپریشن. کیونکہ نارملی یہ آتا پہلا کویشچن ہی ہے جو کہ فائنینشیل پوزیشن, اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن اور اسٹیٹمنٹ آف کمپریہنسو انکم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اف دیٹس گوز گڈ تو آپ کے ایگزامینر کو ایک پرسیپشن مل جاتا ہے کہ دیٹ پرسن از ایپٹ ان ایٹ لیسٹ اکاؤنٹنسی. سیکنڈ جو آپ کا پیپر ہوتا ہے اس کے اندر آپ کی کاسٹ اکاؤنٹنگ, جس کو آپ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ بھی کہتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ کویشچنز ہوتے ہیں. یعنی ورک ان پروگرس ہو گیا, ورکنگ کیپٹل ہو گیا, اس سے ریلیٹڈ سارے کے سارے ہو جائیں کویشچنز ہوتے ہیں. آفٹر ورڈز آپ کو اس سبجیکٹ میں آڈیٹنگ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں ایویلویٹ کیا جاتا ہے. اس لیے آپ کے پاس انٹرنیشنل آڈیٹنگ اسٹینڈرڈس جو ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس آف آڈیٹنگ, وہ آپ کو کمپلیٹلی اس کے پہ کمپلیٹ نالج ہونی چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ISA 320 اسٹینڈس فار واٹ. یہ چیزیں جب آپ پیپر میں مینشن کریں گے تو ناٹ اونلی یو ول پاس دس سبجیکٹ بٹ یو ول گیٹ اے ویری ویری گڈ اسکور. آپ کو اس کے علاوہ جو ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ جو کویشچنز ہوتے ہیں آپ کو اس کے اوپر بھی کام کرنا ہوتا ہے. ریمبر دیر آر 4 ایریاز: فائنینشیل اکاؤنٹنگ, کاسٹ اور مینجمنٹ اکاؤنٹنگ, taxation and auditing. You have to work on these 4 areas. So for those who have had this subject in their majors, if they are CA inters or if they are ACCAs or at least they are MCom or BCom, they should definitely opt this subject. Other than that, if this subject it's new to you, it's sort of an alien subject to you, then I'll say because it will consume a lot of your time, then take your options to choose your options very wisely as far as accountancy is concerned. Thank you, sir. شایان ایک کوشچن ہے سر, میں چاہتا ہوں اکاؤنٹنسی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں آپشنل سبجیکٹس کون سے وہ کروں آپٹ کروں, اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ اور اکنامکس ٹھیک رہے گا؟ اس میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ Well, since you are that student is the CA student, I'll definitely say to him or her that do opt for accountancy and auditing, because this is more like آپ کے 200 سبجیکٹس کی پریپریشن آلریڈی ہو گئی ہے. اف یو آر CA, اگر آپ نے CA انٹر کیا ہوا یا ماڈیول A یا B میں بھی ہیں, تو اس کے بعد بھی آپ کی جو کم از کم فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اتنی ہے کہ آپ اس کو ایزیلی کر لیں گے. آپ کو پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن رہتی ہے تو آپ پچھلا ایک پاس پیپر اٹیمپٹ کریں, آپ اس کا پاس پیپر اٹھائیں, اس کے 2-3 کویشچنز آپ دیکھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو ICAP کے پیپرز ہوتے ہیں اور جو KPPSC یا FPSC کے پیپرز ہیں اس میں کتنی سملیرٹی ہے, اس کا ڈیفیکلٹی لیول کیا ہے, اور آپ اس کو کمپلیٹلی کمپریہینڈ کر سکتے ہیں. آئی بلیو کہ کرنا چاہیے. اگر آپ کر سکتے ہیں آئی ول ڈیفینیٹلی ریکمینڈ دین ڈو گو فار اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ. بیسیکلی یہ سبجیکٹ ہے ہی ان لوگوں کے لیے جن کے میجر کسی بھی طرح اس کے اندر ہیں. تھینک یو. اچھا, نیکسٹ کویشچن از ریلیٹڈ ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن کہ کیا پبلک ایڈمنسٹریشن کو آپٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو شہباز خان پلیز. اچھا, پبلک ایڈمنسٹریشن کو آپٹ کرنا چاہیے یا نہیں, یہ ابھی ہم سے کسی نے کون ہے, چلو جو بھی ہے. اچھا, پبلک ایڈمنسٹریشن دیکھیں بہت زیادہ ایزی سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ کو اسٹیٹ افیئرس کے بارے میں پتہ ہو, لائک بجٹنگ کس طرح ہوتی ہے, جو ہمارے آرگنائزیشنز ہیں اس کے بارے میں پتہ ہو, بیوروکریسی کے بارے میں پتہ ہو, تو یہ بہت زبردست سبجیکٹ ہے. آپ نیوز پیپر اگر ریگولرلی آپ ریڈ کر رہے ہوں تو آپ بہت اچھے مارکس اس میں لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پیپر اس دفعہ تھوڑا ٹرکی آیا تھا,
ٹھیک ہے, لیکن مارکس اس میں بہت اچھے خاصے آئے تھے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ہم ٹریننگ کر رہے ہیں تو ہمارے 2 ماڈیولس پبلک ایڈمنسٹریشن, بلکہ 3 ماڈیولس پبلک ایڈمنسٹریشن پہ ہیں, تو وہ ادھر بھی مجھے بہت زیادہ ایج دے رہی ہے. ٹھیک ہے. تو پبلک ایڈ تو میں ضرور ریکمینڈ کروں گا. بزنس ایڈ میں نے پڑھا نہیں ہے, لیکن وہ بھی ایک اسکورنگ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. جس کا بیک گراؤنڈ BBA سے ہے, اکنامکس سے ہے, اکاؤنٹنگ سے ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس چیز کو ضرور پڑھیں, یہ ان کے لیے ان کو بہت ایج دے گا. بزنس ایڈ اور پبلک ایڈ تو جنرل جو نیوز پیپر پڑھتے ہیں ریگولرلی, منڈے کے دن ایک اسپیشل کالم آتا ہے اس میں ڈان نیوز پیپر میں, تو آپ ضرور اس کو پڑھا کریں. ٹھیک ہے. وہ آپ کو بہت زیادہ ایج دے گا. تو یہ آنسر ہے. لاسٹ کوشچن یہ ہے, ایک یہ ہے کہ یہ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی کمپلیٹ نہیں کیا ہوا اور ہم کیا کریں. دیکھیں, جس طرح یہ سیمینار ہیں اس طرح آپ سیمینارز کو اٹینڈ کیا کریں. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو آپ نو ہاؤ ہونی چاہیے آپ کو کہ یہ کیا ہم نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. نیوز پیپر کو ڈیلی روٹین میں لائیں. ٹھیک ہے. آپ اس کو پڑھیں. جرنل بکس ہیں, اپنی ریڈنگ اس کو اسکلس کو امپروو کریں. ٹھیک ہے. اپنے رائٹنگ اسکلس کو امپروو کریں. انگلش بیسک چیز ہے. ٹھیک ہے. ہر سبجیکٹ آپ 2-3 ہفتوں میں کور, جتنا مشکل سبجیکٹ ہو آپ 2-3 ہفتوں میں کور کر سکتے ہیں, لیکن انگلش ایسی چیز ہے جو کہ ایک اسکل ہے. اسکل ڈیولپ کرنے میں آپ کو بہت ٹائم لگے گا. تو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ بہت زبردست اپرچونیٹی ہے کہ وہ ابھی سے اپنے انگلش اسکلس پہ وہ کریں. خبرنامہ ضرور دیکھا کریں, ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ دیکھا کریں. اپنے کنٹمپریری افیئرس کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ وہ ڈسکشن کرنے میں وہ لکھنے میں وہ بہت قابل ہوں. نصیر عباس نے اس کے ریلیٹڈ ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے, وہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ آپ دیکھیں. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کے یہ اسکلس اچھے ہوں گے. ایک لڑکا ہے, نام اس کا میں بھول رہا ہوں, پنجاب سے وہ تعلق رکھتا ہے. وہ کوئی 18-19 سال کا لڑکا ہے اور وہ اب پراپر نوٹس بنا رہا ہے اور لوگوں کو دے رہا ہے. تو کیونکہ اس کے بڑے 2 بھائی CSPs ہیں. تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ آپ بھی اتنا اپنے اسکلس کو وہ کریں. ٹائم ضائع نہ کریں. بس ٹائم یہ جو 20 سے 25 جو ایج بریکٹ ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو یہ ٹائم آپ سے ضائع نہ ہو. تھینک یو. اچھا جی, آئی ایم ہائیلی تھینکفل ٹو آل دا آفیسرز ہو ہیو اسپیئر ٹائم آؤٹ آف دیئر بزی شیڈول. آئی نو اباؤٹ دیم کہ کتنے بزی شیڈول سے جو ہے ان لوگوں نے ٹائم نکالا. میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یہی ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے سوسائٹی کی بدقسمتی یہی ہے کہ کسی بندے کا کسی چیز میں ایکسپیرینس ہو یا نہ ہو, وہ ضرور آپ کو مشورہ پرووائڈ کریں گے. تو میں نے ان جو ہمارے پاس آفیسرز ہیں میں نے انہیں ریکویسٹ کیا کہ چونکہ ان لوگ یہاں پر ایکسپرٹ ہی ہیں اور یہ ڈائیورس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ آپ لوگ کے سامنے لائیو آئیں اور آپ لوگ کے کسی قسم کے کنفیوژنز ہو اور کویشچنز ہو وہ ان کو انٹرٹین کریں. تو ہوپ فلی آپ لوگ کے بہت زیادہ کویشچنز جو ہے وہ آنسر ہو چکے ہوں گے. کچھ کے شاید آنسر جو ہے وہ ایسے کہ وہ رہ گئے ہیں. انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک اور سیمینار بھی رکھیں تاکہ آپ لوگ کے جو بھی کویشچنز ہوں گے ہم اس کو جو ہے وہ آنسر کر سکیں گے. ہوپ فلی ٹل دس پوائنٹ موسٹ آف یور آنسرز کویشچنز ہیو بین آنسرڈ. بالکل سیمینار کے اینڈ میں آپ کو صرف ایک چیز بتاؤں گا کہ جس طرح میرے سارے جو آفیسرز دوست ہیں جتنے بھی ہمارے پاس یہ اسسٹنٹ کمشنرز بیٹھے ہیں, انہوں نے سب نے آپ کو ایک بات بتائی کہ دیر از نو شارٹ کٹ فار سکسیس. ہماری یہی سوچ ہوتی ہے کہ بس میں جو ہے وہ صبح اٹھوں گا تو مجھے کوئی بندہ آ کر جو ہے وہ لفافہ پکڑائے گا, یا میرے پاس ایک ای میل آئی ہوگی جس میں مجھے بتایا گیا ہو کہ آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں, یا آپ جو ہے وہ اسٹڈی اسٹارٹ کرتے تو آپ ایک آئیڈیل انوائرمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بس ایک ایسا کمرہ ہوگا جہاں پر کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا اور ایک ٹیبل ہوگا اور اس پہ جو ہے میرے پاس ایک لائٹ ہوگی اور کوئی بھی مجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا اور میں 10 اور 12 گھنٹے جو ہے وہ پڑھوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ ان آئیڈیل سوچوں سے نکلے اور جس قسم کی بھی آپ کی انوائرمنٹ ہے اس میں اپنی تیاری کو شروع کریں اور انشاءاللہ آپ ہر اس چیز کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے جس کے لیے جو ہے وہ آپ محنت کرتے ہیں. یہ تو ہمارے اللہ جل شانہ میں قرآن شریف میں بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى, اور میں انسان کو وہی چیزیں دیتا ہوں جس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں. تو اگر خدا تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ چیز ہمیں ملے گی. سو کیپ آن ورکنگ ہارڈ. آج کے ہی دن سے جو ہے وہ آپ کس قسم کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں, کتنا آپ اپنے ٹائم کو افیکٹولی یوٹیلائز کرتے ہیں, یہ آپ لوگ کے فیوچر میں آپ لوگ کو بہت زیادہ ہیلپ جو ہے وہ
پرووائڈ کریں گے. ایٹ دا اینڈ آئی ایم اگین ویری گریٹفل ٹو آل دیز آفیسرس ہو ہیو اسپیئرڈ سم ٹائم فار اس. جی پاس یہاں پر جو آفیسرز ہیں شہباز خان میڈم, سمیرہ, ڈاکٹر فواد, شاہین علی خان اور ڈاکٹر یاسر جو ہے وہ ان کے ہمارے پاس جو فیس بک پیجز ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ کے ساتھ ان کے لنک کو جو ہے وہ شیئر کریں تاکہ آپ لوگ کے کسی قسم کا مسئلہ ہو, کسی قسم کی کیوری ہو تو آپ جو ہے وہ آپ کو اس کا آنسر مل جائے. ہوپ فلی یو پیپل آر ہیپی ناؤ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. گاڈ بلیس یو آل. اللہ حافظ.